अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? और अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत के साथ रखिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखिए। आपका जो भी प्यारा घर से बाहर है खैर व आफियत के साथ घर वापस आ जाए। और कल का अफसोसनाक वाकया यकीनन मैं उस वक्त शो कर रही थी, मेरे इल्म में नहीं था। जरूर मैं डिस्कस करती उस वक्त, क्योंकि शो में हम एक अपने रूटीन से बैठे होते हैं और कोशिश की जा रही होती है कि वैसे तो होता है कि रूटीन मुझे बताया जाता है कि अपडेट चल रही है क्या नहीं, तो क्योंकि मैं स्टार्ट कर चुकी थी और मैं नहीं चाह रही थी। और कल यकीनन हमारे एक जो है लेजेंड सिंगर जिनके मैं जिक्र कर रही थी, नईमुल हसन बबलू साहब, तो उनकी जो है डेथ की जो है उस पर हम बात कर रहे थे। तो यार वही बात कर रही थी कि जब अपने प्यारे जो है बिछड़ते हैं तो फिर अफसोस और दुख होता है, तकलीफ होती है कहीं जाकर। अब हमें ये न्यूज़ लगती है, सच्ची से मैं बताऊं, जब मैं घर गई और मैंने कहा यार मैंने सुना है, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं देखा और मैं फौरन प्रोग्राम खत्म हुआ, शो खत्म हुआ और मेरी कोशिश थी कि घर जाना है, मेरे बच्चे आपको पता है कि स्कूल खुल गए हैं तो वापस आना है, तो ये करना है वो करना है मेरे जहन में था। लेकिन एक बात मेरे जहन में कहीं थी, यार वो न्यूज़ आई थी यार, 2 ट्रेनों का आपस में तसादुम हुआ, कैसे हुआ, क्या किस तरह हुआ। और उसके बाद पूरा दिन ये न्यूज़ चलती रही और मैं देखती रही, अपडेट्स देखती रही, क्या हुआ, किस तरह हुआ और किस तरह हमारे जो सियासतदान हैं, किस तरह जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं एक दूसरे पे मलबा डाल रहे थे, उसका कसूर है, उसका कसूर है, उसका कसूर है, उसका, यार जिसका भी कसूर है, किसी कभी पुरानी हुकूमतों पे कभी कुछ पे। लेकिन देखें कि सैकड़ों इंसानी जानें जो हैं जाया हो गई इस हादसे में। कोई कहता अल्हम्दुलिल्लाह ये साल का पहला है हादसा, पहले तो बहुत हुआ करते थे। यार ये सियासत का टाइम नहीं है, मैं नहीं बताना चाहती, आप जानते हैं किसने ये कहा है। यार ये सियासत का टाइम नहीं है, ये इंसानी जानों का मामला है, इसको देखना है। हादसात आए रोज आए साल कहते हो जाते हैं, तो क्यों हो जाते हैं? बोगियां उल्टी तो क्यों उल्टी? अचानक से दूसरी जो है ट्रैक पे जो है ट्रेन दूसरी आ रही थी तो बोगियों का तसादम हो गया, चुड़ मुड़ हो गई, जैसे कहते हैं ना एक दूसरे के अंदर धंस गई, काटने पड़ी उन बोगियों को। मैं बता नहीं पा रही, जब मैं न्यूज़ देख रही थी सुन रही थी तो सच्ची से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच रही थी कुछ बाराती थे जो भी लोग उसमें जिनकी डेथ हुई, और उनकी तादाद जो है 62 अफराद से भी ज्यादा वैसे हो चुकी है 62, लेकिन मजीद कहा जा रहा है जो लोग जख्मी हैं उनकी भी हालत तशवीशनाक हालत है। और आप सही कहोगे या मानोगे कि यार मेरा दिल दुख रहा था, और जब मैं डिफरेंट बयानात पढ़ रही थी तो मुझे अफसोस हो रहा था, यार ये चीज़ जो है सही करने की ज़रूरत है। और क्या इतना निज़ाम हमारा नहीं कि अगर बोगी उलट गई तो कितना टाइम का फासला था? पहले कहा कि 3 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन आई, फिर आया कि नहीं 1 मिनट के बाद क्रैश हो गया। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम था, कितना वक्फा था, क्या करना चाहिए था। अब तो एंड्रॉयड का फोन का दौर है, कहीं एक दूसरे से रब्ता किया जा सकता था, रोका जा सकता था पीछे के यार तो बोगियां गिर गई उलट गई हैं तो अगर कोई ट्रेन आ रही, यार कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम को बेहतर नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया? इस पर फोकस ही नहीं है, इंसानी जानों की आपको कोई परवाह ही नहीं है। सच्ची से मेरा दिल रो रहा है सुबह से। तो मैं इसको सुबह कह के रही थी यार ये न्यूज़ लग रही है, लेकिन अपने जिनके प्यारे हैं उनसे पूछें, जिनके इस हादसे में प्यारे जो है जहां बक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। यार कितनी खुशियों से जा रहे थे दूसरे शहर दूसरे इलाके में अपने लोगों को मिलने के लिए, और वो वहां नहीं पहुंच पाए। तो बहुत अफसोसनाक वाकया है, बहुत दुख हुआ मुझे इस पर, और यकीनन हर एक आंख अश्कबार थी इस अफसोसनाक वाकये की वजह से। मुझे बात भी नहीं हो रही। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और आज एक और दिन है और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, इस पर बात करते हैं। और क्यों मनाया जाता है ये दिन? आप जानते हैं कि ये जो स्पेशल दिन होते हैं अवेयरनेस के लिए दिन होते हैं स्पेशल, के लोगों को अवेयर किया जाए, सेमिनार किए जाएं या कुछ वर्कशॉप की जाए या लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों को बताया जाए कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, रीज़न जानी जाती है, ये बीमारियां या ये जो है ट्यूमर की जब हम बात करते हैं तो कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी रोकथाम कैसे है, इसका इलाज किस तरह मुमकिन है, किस तरह कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। सारा फोकस जो है कीमती जानों पर होता है, जो स्पेशल डे हम मना रहे होते हैं। तो इससे हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एहतशाम है, न्यूरोफिजिशियन है, इनको वेलकम, खुश आमदीद के। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए? ठीक है। आपके सामने है इस तरह की न्यूज़ जब आती हैं तो होती तो न्यूज़ है, लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह शायद सेंसिटिव होते हैं, फील करते हैं कि यार अगर खुदा न खास, मेरा कोई अपना नहीं था उसमें, लेकिन सब अपने हैं।
انسان تو انسان ہے، قیمتی جانیں ضائع ہو جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے. آپ صحیح کہتی ہیں عائشہ، اور میرے خیال میں سب کے لیے یہ ایک ٹائم ہوتا ہے سوچنے کا کہ زندگی جو ہے وہ بڑی ہی لمحاتی ہے. ہمیں لگتا ہے ہماری پلاننگ بہت بڑی ہوتی ہے، بالکل، لیکن who knows کہ کتنی دیر اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے. تو میں اپنے پیشنٹس کو بھی جب سمجھاتا ہوں، جب خاص طور پہ برین ٹیومر یا اس طرح کا ڈائگنوسس ان کو بتانا ہو، کیونکہ اٹس اے اسٹریس. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو برین ٹیومر ہے تو آل آف سڈن ان کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ اٹس اے ڈیتھ سینٹینس، کہ شاید اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ باہر نکلیں اور سڑک پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو یا جیسے ٹرین ایکسیڈنٹ ہو، آل آف سڈن آپ چلے جائیں اور آپ کو موقع ہی نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ ایک بہت بڑا ڈائگنوسس ہے برین ٹیومر کا، اور آج کے دن کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ برین ٹیومر ایز سچ ایک بہت کامن فینامنا نہیں ہے. جیسے نیورولوجیکل پرابلم اگر ہم سوچیں تو دنیا کی 40% آبادی کو کبھی نہ کبھی سر درد ہوا جس کے لیے ان کو ایمرجنسی جانا پڑا، لیکن کیا وہ سر درد برین ٹیومر کی وجہ سے تھا؟ تو ان میں سے صرف 1%. اچھا، یہ بیماری بہت تیزی سے نہیں پھیلنے والی؟ جس طرح ہم دوسرے ٹیومرز کی بات کرتے ہیں، کینسر کی بات کرتے ہیں، ہم بریسٹ کینسر ہے، بہت ساری اور بیماریاں ہیں تیزی سے پھیلتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کس سٹیج پہ آئے اور ڈائگنوز بڑا لیٹ ہوا. اچھا، اس کا بھی ہوتا ہے، اس سے پوچھوں گی ڈائگنوز ارلی ہوئے تو کتنا بہتر ہے، اور یہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ سر درد کی گولیاں کھائے جا رہے ہوتے ہیں نا. جب ٹیومر ہے، جب وہ درد کرے گا تو آپ کے سر میں ہی درد ہونا ہے، یا تو اس حوالے سے علامات اس سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہیں، تھوڑا سا لائٹ موڈ میں بھی لے کر چلیں گے شو کو. ٹینشن اپنی جگہ پر زندگی جو ہے، زندگی ہم نے آگے بڑھانی ہے، روکنی نہیں ہے، یعنی تھمنے والی چیز تو ہے نہیں. بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور بڑھتے ہی جاتے ہیں، ہم چلتے ہی جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں ایسی عطا کی ہے اور اس پہ شکر عطا کرے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، صحت مند ہیں. اور بات کر رہی تھی زندگی کی آگے بڑھنے کی، تو کچھ چیزیں ہیں جو پھر ہمیں ہنسنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں. میں تو ان کو فنکار کہوں گی جو آج ہمارے ساتھ ہیں. کمیڈین آرٹسٹ ہیں، زیب کامران صاحب ہیں، ان کو ویلکم کہوں گی. تھینک یو، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. تو یہ بڑا مشکل آج کل، میں کہتی ہوں رلانا سب سے آسان کام ہے. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ صحیح کہہ رہی ہیں. دنیا میں اتنے حادثے، اتنے لوگ، اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ بندہ رو پڑتا ہے، لیکن ہنسانا یا ہنسنا آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے، اور یہی کام آپ کر رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ، اپریشیٹ کروں گی. بہت ٹیلنٹڈ ہیں آپ ماشاءاللہ، آر جے بھی ہیں اور فنکار بھی ہیں، پیروڈی ڈفرینٹ لوگوں کی کرتے ہیں. تو بعض ٹائم ڈفرینٹ لوگوں جو لوگ پیروڈی، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں آج اپنی بھی کہوں گی، میری بھی کر کے دکھائیں نا تھوڑا سا. عائشہ کس طرح بولتی ہے، میرا کیا سٹائل ہے. تو میں بہت زیادہ ایکٹنگ کرنے ہو جاتی ہے یار، ہو جاتے، کچھ نیچر میں ہوتا ہے کہ ایکٹنگ ہو جاتے، لیکن اگر مجھے کہا جائے کیمرے کے ساتھ ایکٹنگ، سامنے ایکٹنگ کرو تو میں نہیں کر پاؤں گی. کیسے کر لیتی ہے سب کچھ، یہ بتاؤ. بس یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں. ہاں. ویسے بیسیکلی میرا جو ہے یہ جینیٹیکلی ہے. میرے فادر جو ہیں وہ پیروڈی کرتے تھے کچھ اینیملز کی. ہاں. تو جینیٹیکلی جینز کے تھرو میرے اندر آ گیا. ٹھیک ہے. مظفر گڑھ سے تعلق ہے آپ کا؟ جی بالکل، مظفر گڑھ سے تعلق ہے، خان گڑھ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی بالکل. تو انہوں نے ایسے کیا. اسٹارٹ کیسے کیا؟ یعنی ابا سے دیکھ کے کیا؟ نہیں، انہیں دیکھا نہیں میں نے کہ وہ کر رہے ہیں. ہاں. یہ جب پہلی بار میں نے سٹارٹ کیا، ہمارے گھر میں ایک بکری تھی. ہاں. تو اس کو میں نے دیکھا کہ یہ آواز اس طرح کر رہی ہے، میں بھی کوشش کروں، میں بھی مجھ سے ہو جائے. تو میں نے ٹرائی کیا تو وہ تھوڑا بہت مجھ سے ہونے لگا. وہ جو پچ تھی میں بھی اچھا نہیں کر پاؤں گی. وہ مجھ سے ہونے لگا. تو پھر آہستہ آہستہ سلولی ود دی پیسج آف ٹائم میں کرتا گیا کہ اگر اس چیز کی ہو رہی ہے تو پھر اور چیز کی بھی ہو جائے گی. لوگوں کی بھی کرنے شروع کر. جی. پھر میں نے سٹارٹ کیا کہ اگر انسانوں کی میں کر لوں گا، اگر مجھ سے یہ ہو جاتی ہے اینیملز کی، تو پھر میں انسانوں کی طرح کیوں نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے سٹارٹ کیا. ہمارے جو ایکٹرز وغیرہ تھے، ایکٹرز وغیرہ ہیں جو، ان کی سٹارٹ کی، پولیٹیشینز وغیرہ کی سٹارٹ کی. پھر جو بچے کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں گھر میں، تو پھر میں نے ان کو دیکھا یہ آواز کس طرح ہے، پچ کس طرح ہے یہ. تو پھر وہ میں نے سٹارٹ کیا. تو کوئی کارٹون کی سنا دے ہمیں پچ. اب جس طرح آج کل ٹرینڈنگ میں ہے موٹو پتلو کارٹون. ہاں جی. اس میں کریکٹر ہے ایک موٹو. بالکل. ارے بڑے بھیا جائے ہو، ارے سموسے یہ میرے ہیں،
अरे ये देख लो, मैं आज रोही टीवी पे आ बैठा हूँ, पाकिस्तानी मोटू हूँ। अब दूसरा करेक्टर, गुड, जबरदस्त, जबरदस्त। अब दूसरा करेक्टर जो हो गया वो जॉन का है, हाँ, जो चोरियां करता है। हाँ, वो बड़ा खराब करेक्टर है। हाँ जी, वो जो बहुत खराब है ना, वो ना, वो करेक्टर जब मैं देखती हूँ तो मेरा दिल कहता है कुटो इसको पढ़ के। अरे चिंगम सर, मैं अब जेल नहीं जाऊंगा, मुझे अब बचा लो, मैं चोरियां नहीं करूंगा। गुड, जबरदस्त भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी इनके साथ एक और भी होता है पुलिस वाले, जिनका नाम इंस्पेक्टर चिंगम है। हाँ, मिस्टर चिंगम, पतला हाँ जी, वो जो पतले से, हाँ जी। हाँ। तो उनकी इस तरह है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मोटू, इस जॉन को तुम पकड़ कर आओ, तुम्हें कानून की कसम, पाकिस्तान माता की कसम। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अच्छा, ओगी कार्टून जो है उसकी कर लेते हैं आप, जो कॉकरोच और ओगी जो है वो, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में है ना मोटू पतलू कार्टून। आजकल छोटे से लेकर बंद हो गए हैं थोड़ा सा ना, हर लेवल के इंसान को पता है कि ये कार्टून चल रहे हैं। जी, मोटू पतलू कार्टून, तो इसलिए मैंने फेवरेट है, मेरे फेवरेट है, मैं देखती हूँ, मैंने हर कोई देखता है। हाँ बिल्कुल। तो कभी पिंक पैंथर हुआ करता था, हाँ जी, जो बोलता ही नहीं था करेक्टर। जी बिल्कुल। तो याद है डॉक्टर साहब हजरत, ये हमारा फेवरेट करेक्टर रहा है ना। तो ये टुन 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 की आवाजें आती थी, और पिंक पैंथर जो है पता नहीं क्या कर जाता था, तो कुछ पता नहीं चलता था ऐसे। बिल्कुल। अब इनके साथ और भी हैं कुछ कैरेक्टर्स। हाँ। अब जिस तरह उनके साथ एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर झटका। जी हाँ, नई इजाद करता है। हाँ जी जी, वो जो नई इजाद करता है। ओए मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे आरू, ओए कसम मेरे मरीजों की, मैंने आज नया गैजेट बनाया है मेरे आरू। अब इसके साथ एक और हो गया जो हाँ। धोती पहन के घूम रहा होता है। जी जी। 20 साल का, जिसका एक्सपीरियंस है, सारी जिंदगी रहा है। और नाक पर इतना बड़ा तिल है, यहाँ तिल है। हाँ हाँ जी। अब उनकी है थोड़ी पैरोडी के, मेरे 20 साल के तजुर्बे में ऐसी मैम आयशा को भी नहीं देखी है। गुड, जबरदस्त, जबरदस्त। यही बात है कि आज के दिनों में, आज के माहौल में हंसना और हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, और ये जरूरी है। तो कहीं जाकर ये जरूरी है, जब हम लोग हंसते नहीं हैं, टेंशन लेते हैं, तो कहीं बीमारियां ही बीमारियां इर्द गिर्द हमारे घूमते। डॉक्टर साहब सही है, ये सारी बीमारियां, टेंशनें, ये सारी चीजें जब हम सर पे सवार कर लेते हैं तो फिर बीमारियां ही बीमारियां। अच्छा, ट्यूमर की क्या रीजन है, इसकी ये बताएं कि क्या वजह है, क्यों होता है ट्यूमर? एक तो जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन फिनोमेना नहीं है, लेकिन एक परेशान कुन फिनोमेना जरूर है कि जैसे किसी को आप बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है, वो परेशान हो जाते हैं। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर जो हैं, या तो जैसे अभी आपने कहा कि जिस्म के बाकी हिस्सों में ट्यूमर है और वो वहाँ से स्प्रेड करके ब्रेन में चला गया, ऐसा होता है। हाँ, हाँ। और ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरे ट्यूमर जिनको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, वो सिर्फ ब्रेन में ही होते हैं, और चूंकि ब्रेन एक बड़ा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, क्लोज स्पेस है, और वो अमूमन ब्रेन से बाहर स्प्रेड आउट नहीं करते, उससे पहले ही पेशेंट अमूमन इस दुनिया से चले जाते हैं। अब जो दिमाग के अंदर ट्यूमर होते हैं, उनमें एक जो कॉमन टर्मिनोलॉजी हम यूज भी करते हैं कि ये आम जुबान में अच्छे वाला ट्यूमर है या बुरे वाला ट्यूमर है। क्रिटिकल ट्यूमर जिसको हम कहते हैं, और क्योंकि हमें लगता है दिमाग का ऑपरेट करना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और इसमें से रसोली को निकालना, ट्यूमर को निकालना, तो बचना बड़ा औखा है। जहन में यही आता है अब ये बंदा जो है नहीं बचेगा, कोमे में चला जाता है। मैंने आपको केस पहले भी हमने डिस्कस पिछले साल भी इससे किया था, आपको याद होगा, क्योंकि मेरी एक क्लोज जानने वाले के साथ ऐसा हुआ कि ट्यूमर था, उनको पता नहीं, वो पैराडोल पे खाए जा रही हैं, सर दर्द के इलाज कराए जा रही हैं, बाद में डायग्नोस हुआ कि ट्यूमर, और ऑपरेट के बाद वो बची नहीं और खात्मा। एक्चुअली यही वो स्टेप है जिसमें मेरे ख्याल में पेशेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे मेरे पास एक तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक पेशेंट, बूढ़ी खातून, 70 से ज़्यादा उनकी उम्र थी, ठीक है, और ज़्यादातर जो ब्रेन ट्यूमर के जो अलामात होते हैं वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज या ऐसे सटल सिम्टम्स होते हैं, ये नहीं कि एकदम से कमजोरी हो गई जैसे फालिज में होता, तो वो तो हर किसी को नजर आ रहा होता है। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि हल्का फुल्का सर दर्द भी ज्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन अमूमन पर्सनैलिटी चेंज, कि उनका रवैया चेंज हो गया, पहले जो था वो मरीज जो है मिलना पसंद करता, वो मिलना कम हो गया, अब ये साइकाइट्रिक भी हो सकता, ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये डायग्नोज करना। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं ऐसे मरीजों को जान लेना, और डॉक्टर्स को भी, कि जब वो डॉक्टर को दिखाएं
اور جو فیملی فزیشین یا جنرل فزیشین ہے ان کو سمجھ نہ آئے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے, کوئی ایسی انہونی بات نہیں. ایون اگر وہ نیورو فزیشین کے پاس بھی چلے جائیں اور نیورو فزیشین بھی کمپلیٹ ایگزام نہ کرے تو زیادہ چانس مس ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس کی میں ایک آپ کو ایگزامپل بھی دیتا ہوں, لیکن بہرحال ایک ایگزام اس کو بولتے ہیں فنڈوسکوپک ایگزام. سو فنڈوسکوپک ایگزام ہوتا ہے یہ جو آنکھ کی پتلی ہے اس کے اندر دیکھنا کہ دماغ میں پریشر بڑھا ہوا تو نہیں ہے. اب اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ ایگزام کرنے میں, اور نیچرلی آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے یہ کرنے کے لیے. تو یہ بیسکلی تو یہ سکھایا جاتا ہے میڈیکل کالج لیول پہ اسٹوڈنٹس کو. پھر اس کے بعد جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں, ٹریننگ میں مزید آپ بہتر ہو جاتے ہیں. تو بلکہ ہم نے وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کا ویڈیو بھی ڈالا کہ بڑا کامن ایگزام ہے, آسانی سے ہو جاتا ہے اگر آپ سیکھ لیں تو. لیکن برین ٹیومر کا جو زیادہ پتہ چلتا ہے یا تو وہ ایگزام پہ یا وہ پریشر جو چیک کر رہے ہوتے ہیں برین کا اس سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ علامات بڑی سٹل ہوتی ہیں. اس کی سادہ سی مثال, یہ کل میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, ٹھیک ہے. اب اس کو علامات تھیں دائیں طرف چہرے پہ, کچھ علامات تھیں. ہم نے ان کو چیک کیا, وہ پہلے بھی 1-2 ڈاکٹرز کو دکھا چکے تھے. اچھا, ان کو ہم نے چیک کیا, ہم نے کہا کہ جی میرا یہ سسپیشن ہے کہ دماغ میں کہیں کوئی سوزش ہے. ٹیومر کا ذہن میں نہیں آیا فوری طور. اب ہم نے ان کا برین سکین کرایا, اب ٹیومر نکلا دوسری سائڈ پہ, چھوٹا سا, ابھی بالکل چھوٹا سا ٹیومر, لیکن دوسری سائڈ پہ. اب کیا یہ ٹیومر علامات کر رہا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے, علامات ان کو کسی اور وجہ سے تھیں, وہ بھی پروو ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن ٹیومر بھی نکلا ساتھ میں. اب وہ فوراً, جب وہ تھے بھی دور سے, ذرا دوسرے شہر سے تھے, تو فوراً تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کریں؟ میں کہ یہ ٹیومر آپریبل ہے, یعنی یہ وہ ٹیومر ہے جو برا والا نہیں ہے. ویسے تو ٹیومر آپ کے ذہن میں یہ آتا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا یا کتنا خطرناک معاملہ ہے, لیکن ٹیومر میں ڈاکٹر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ یہ اچھا والا ہے یا یہ برا والا دکھتا ہے. اگین اس کی پہلے تو ہسٹری, ایگزامینیشن, پھر MRI, پھر بڑی حد تک انفارمیشن مل جاتی ہے. ہاں, اگر یہ ٹیومر برا والا ہے تو اس میں پھر گریڈنگ ہوتی ہے, انٹرنیشنل گریڈنگ ہوتی ہے. یہ گریڈ 2 ہے, گریڈ 3 ہے, گریڈ 4 ہے. گریڈ 4 سب سے برا ہوتا ہے. اگر گریڈ 2 ہے تب بھی یہ نکالا جا سکتا ہے. گریڈ 3 ہے, اس میں بعد میں ریڈیشن اور کیمو تھراپی کی جا سکتی ہے. لائف ایکسپیکٹینسی کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہو سکتی ہے. گریڈ 4 میں عموماً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچنا مشکل ہوتا ہے, چند مہینے ہوتے ہیں مریض کے پاس عموماً. اچھا, سو اگر ہم مریض کو یہ گائیڈ کرتے ہیں, جیسے میں وہ خاتون کی ایگزامپل دے رہا تھا کہ 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے دکھایا, ان کے بچوں نے مجھ سے پوچھا جی اب کیا کریں. میں نے کہا یہ ٹیومر دکھنے میں گریڈ 1 یا گریڈ 2 ہے, سو ٹیومر اتنا برا نہیں ہے, لیکن ٹیومر کی لوکیشن اچھی نہیں تھی. وہ ایسی لوکیشن تھی کہ سرجن جائے گا بھی صحیح تو ٹیومر تو شاید نکال لے لیکن ڈیمیج زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ سرجری میں افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو بعض ٹائم فیصلہ کیا جاتا ہے کہ زندگی جتنی ہے تو گزارنی ہے, اگر ہے, اور اگر 70 سال کی عمر میں ڈائگنوز ہو رہا ہے اور بڑھاپے میں اگر آپ آپریٹ کرتے ہیں تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس سے ریکور ہو سکیں. ایسے ہی ہے. تو ان سے میں نے ڈسکس کیا. اب دیکھیے پاکستان میں یہ چیز تھوڑی سی کم ہے, اس کو بولتے ہیں کمبائنڈ ڈیسیجن میکنگ. میں نے ڈیسیجن نہیں کرنا پیشنٹ کے لیے, ٹھیک ہے, بیچارے وہ خود بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. پھر آپ کوئی ٹیم بیٹھتی ہے آپ لوگوں کی, کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, زندگی کو بچانا ہے یا زندگی کو جانی ہے. اور ڈاکٹر کوشش یہی کی جاتی ہے کہ یار اس کو بچانا ہے ہم نے. بعض ٹائم بہت ینگ لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں یار نہیں یار اب اس نے دنیا میں دیکھا کیا ہے, اب اس کی لائف, تو پھر ڈاکٹر کی بڑی کوشش ہوتی ہے, تو پھر ڈیسیجن لینا بڑا اوکھا ہوتا ہے اگر لیا جائے, اور یہ اگر نہ بچے, کیونکہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ڈیتھ ہو جائے. یہ ہوتا ہے زیادہ تر, یا پھر پیرالائز ہو جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے, یا بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں, یا کومے میں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے کہ اس کے بیڈ افیکٹ بھی کیا کیا ہو سکتے ہیں. آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی کہ ڈائگنوز کس طرح کیا جائے اگر برین ٹیومر ہے. تو یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ڈائگنوز ہی صحیح طرح سے نہیں کیا جاتا. ڈاکٹر احتشام بریک میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عائشہ بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اور نارمل اس کو لیتے ہیں, فیملی فزیشین چیک کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر بات کرتے ہیں ہم میرے فزیشین کی تو ہم لوگ لائٹ سا لے رہے ہوتے ہیں, اور نہیں ہوتا کہ شاید اس کو اتنا بڑا مسئلہ ہو. تو واقعی کیونکہ اس میں بات ہے کہ کامن نہیں ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ 1 لاکھ دنیا میں 1 لاکھ میں صرف 10 افراد, یعنی کہ 1 لاکھ میں اگر 10 افراد ہیں تو کتنی پرسنٹیج بنتی ہے؟ بہت کم بنتی ہے, بہت کم بنتی ہے. تو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے.
تو اسی وجہ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا, ایشو نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. تو پھر کیسے ڈائگنوز کیا؟ اس میں ایک تو جس طرح نظر کا اگر کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف نظر آنا بند ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یا دوسری طرف نظر آنے کی مشکل ہو رہی ہے, یا اس کے علاوہ کسی مریض کو الٹیاں یا سر درد ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا دوائیوں کے باوجود, تو ان کو چیک کرنا چاہیے, خاص طور پہ الٹیوں والا معاملہ اگر ہو تو, کیونکہ وہ دماغ میں پریشر بڑا ہوا ہوتا ہے جس سے الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں. اور اس میں پھر وہی چیک اپ والی بات جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ پراپر چیک اپ ہو تو وہ پھر پتہ چل جاتا ہے, لیکن فائنل ڈائگنوسس جو ہے وہ MRI پہ ہی ہو پاتا ہے. ایک بڑا کامن ہے کہ میری اپنی ایک پریکٹس ہے, پاکستان میں لوگ CT بڑا کامنلی کرواتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا, سر میں درد ہوا یا ویسے CT اسکین کروا لو. اچھا, CT اسکین میں چھوٹے موٹے ٹیومر نہیں آتے, ٹھیک ہے, تو بڑا کامن ہے. جیسے میں ابھی آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ ہم نے کل بھی ایک پیشنٹ کو ڈائگنوز کیا, کیونکہ میری عادت ہے کہ میں یوزلی MRI صرف 2-1 ہزار مہنگا پڑتا ہے CT اسکین سے, آپ اس میں کانٹراسٹ کرا سکتے ہیں, تو کوئی چھپا ہوا ٹیومر ہے تو وہ بھی نکل آتا ہے, اس کو انسیڈنٹل بولتے ہیں. یعنی کتنے خطرناک ہیں CT اسکین کی جب ہم بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کچھ ایک ہے ملنے والوں نے جانے ایک مرتبہ کروایا ڈاکٹر کا, یہ میں اس سے مطمئن ہوں, یہاں سے جو آپ نے کرایا نا تو میں اس سے مطمئن ہوں. یہ جو سیکنڈ مرتبہ تیسری مرتبہ کرانے کے بعد ان کو کینسر ہو گیا, کیا ایسا ممکن ہے؟ اتنا جلدی نہیں ہوتا. ہاں, ویریشن سے ہوتا ہے. ہاں, سو پھر وہی بات ہوگی. اچھا, اس چیز کو اور بھی سمجھیے گا کہ ہمارے جس طرح ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے, ایک پبلک سیکٹر ہے, دونوں جگہ CT یا MRI لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو چونکہ ایکسپینسو ہے مشینز, تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہر کسی نے اچھی مشینز نہیں رکھی ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا, گورنمنٹ سیکٹر کے اپنے ڈائلماز ہیں, انہوں نے مشین گورنمنٹ کو اس میں آتی ہے تو مشین اچھی ہوتی ہے, ٹیکنیشین اچھے نہیں رکھے ہوتے ہیں, کیونکہ ٹیکنیشین ایک علیحدہ سے ہائرنگ ہوتی ہے, اس میں اپنے مسئلے مسائل ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ آپ اگر گاڑی لیں اچھی تو ڈرائیور بھی اچھا لینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ چونکہ صحت کا معاملہ ہے تو کمپرومائز نہیں چلتا. اب اگر آپ کو ایک مریض کا 3 دفعہ CT یا MRI کرا کے ڈائگنوز کرنا پڑا تو وائی ناٹ فرسٹ ٹائم ہی اچھا کرائیں. تو میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں, ایک دفعہ کرائیں, صحیح کرائیں, ٹائم آپ کا بھی بچ جائے گا, پیسے بھی بچ جائیں گے بلکہ. اچھا, اس میں پھر میں CT نہیں کراتا. نہیں, بہت کم ڈاکٹر ہیں, زیادہ تر تو یہی کوشش جہاں سے کمیشن ملتا ہے 10 کہیں گے وہیں جائیں, 10% جو ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا. نہیں, آپ نے ہمارے بتائی ہوئی اس پہ جانا ہے, چاہے یہ چیز بہت کامن ہے. اور میرے خیال میں وہی والی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹو ہونا چاہیے, کیونکہ ایک تو ہے کہ آپ خود اتنے ایتھیکل ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں ہیں. ایسا نیشنل کائنڈ آف تھنگ کہ ہمارے بزنس مین ہیں, بیوروکریٹ ہیں, پولیٹیشین سب ہیں, کہ میں کسی کا نہیں کہتا, ڈاکٹرز بھی, تو وی آر دا سیم. ہم لوگ ایتھیکل نہیں ہیں. ہمیں وہی کیسے, میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ بیماری سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے بیماری ہے کیا. تو یہ ہماری ایک پرابلم ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے. اب علاج جو ہے گورنمنٹ لیول پہ علیحدہ ہے, جیسے PMC یا جو ہماری لائسنسنگ اتھارٹی ہے, یہ ان کے انڈر آتا ہے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ میل پریکٹس ہو رہی ہے, کس لیول پہ ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کو سزائیں ملیں گی تو آٹومیٹکلی باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں, کیوں نہیں ہوتا واللہ ہم اس سے بعد میں بات کریں گے. ٹینشن ہی لے کے چل رہے ہیں, صبح سے ٹینشن لے کے کتنا چلتے ہیں, ان سے سنتے ہیں. تو یہ بتاؤ, نیچر کس طرح کے سنجیدہ تو ہو نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں سنجیدہ ہوتے ہیں طبیعت, لیکن جب آتے ہیں پرفارمنس دینے کے لیے تو وہ دوسروں کو ہنساتے ہیں, اور جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ نیچر ہے تو کہتے ہیں نہیں نیچر نہیں ہے, بس اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کچھ طاری ہو جاتی ہے ایسی کیفیت کے بندہ جو ہے لوگوں کو ہنسا لیتا ہے. اب فن جو ہے نا, سب کچھ جو ہے نا آپ کے ایکسپریشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اگر آپ ایکسپریشنز اس طرح کے بنائیں گے فنی تو سامنے والے کو پتا چل جائے گا یہ بندہ فنی ہے یا اب کوئی فن کرنے والا ہے, یا پھر اتنا سنجیدہ اتنا روکھا سڑا ہوا کہ پتہ نہ پوچھے. اب یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دینے جاتا تھا میں, تو سٹارٹ میں کوئی نہ کوئی جوک کہہ دیتا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جوک بھی وہ کہیں جو بالکل دوسروں کے اچھے بھی لگیں, دوسروں کو تکلیف نہ. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, تو میں جاتا تھا جب ڈائز پہ جاتا تھا تو سارے پہلے ہنسنے لگ جاتے تھے کہ اس نے جوک ہی مارنا ہے. کوئی نہیں, نکوفا والا حال ہے, نکوفا آ گیا. جی بالکل. کیا سنا رہے ہو آپ, کس کی پیروڈی کر رہے ہیں؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے نا بہت پروموٹ کیا ہے, مجھے سپورٹ کیا ہے, میرے ماموں نے سپورٹ کیا. ماشاءاللہ. جی بالکل. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کرو یہ کام, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. انہوں نے مجھے پڑھایا بھی ہے, انہوں نے کہا یہ کام بھی ساتھ کرو آپ, سارا کچھ چلتا رہے گا ساتھ کے ساتھ. ماشاءاللہ. اور ابھی تک مجھے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسٹل. تو وہ جو ہے میرے آئیڈیل ہے میرے ماموں. ماشاءاللہ. اور میں انہیں سلام کہنا چاہوں گا. زبردست.
تو میں اب آتا ہوں اپنی بات پہ کہ اب پیروڈی جو ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اب اپنے ووکل کارڈز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. اب ہاں جی بالکل پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اب میں بھی پریکٹس وغیرہ کرتا رہتا ہوں. گھر والے تنگ ہوتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے آپ کو, ہر عجیب غریب آوازیں سننے کو ملتی ہیں. جی بالکل, کبھی کس کی. تو پھر ایک کریکٹر میں لیتا ہوں تو اس پہ ایک ویک میں پریکٹس کرتا رہتا ہوں. پہلے اس کی میں ہاں جی نوٹ پکڑا, اس کی پچ دیکھی کتنی ہے, پہلے ٹرائی کرتا ہوں. پہلے اس کی آواز کو لے کے آتا ہوں کہ اس طرح بنے گی, بھاری پتلی جس طرح بھی, پچ کو میں سیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر اس کا جو ٹون ہوتا ہے اس طرح لے کے آتا ہوں. پھر میں ٹائم لگ جاتا ہے ایک پرسنالٹی کو کاپی کرتے ہوئے. یہ کاپی ہو گئی ہے نا, بالکل کاپی کرنا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ وہی بات ہو گئی. اب کاپی جو میں کرتا ہوں کسی کی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, کسی کی لیٹ ہوتی ہے. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس ووکل کارڈز پہ کس طرح لے کے آتا ہوں اس آواز کو. جتنا مجھ سے جلدی ہو پائے گا. دوسروں کو کاپی کرتے کرتے کہیں اپنی پرسنالٹی کو کہیں گم نہیں ہوگی. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر وہ بس دوسروں کو ہی کبھی کس کی آواز نکال رہے, کبھی کس کی آواز نکال رہے, گھر والے پریشان ہو جائے یا تمہاری اپنی پرسنالٹی کدھر گئی. تو ایسا ہوا کبھی؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویسے میں خود کو مولڈ کر لیتا ہوں جس طرح مجھے کریکٹر جس طرح بننا ہو, تو مجھے ایکٹ بھی اس طرح کرنا پڑتا ہے. مجھے آکورڈ سی شیپس بنانی پڑتی ہیں فیس کی, تو تب جا کے وہ آواز بنتی ہے. یہ تو ہے, یہ تو فن اسی کو کہتے ہیں. اگر آپ اپنے وہ بوتھے دیکھتے رہیں جو نہیں ویسے انداز ہو تو ایسا نہیں ہوتا. جی بالکل ایسے ہی. تو پھر کیا سنا رہے ہو آپ, کس کی پیروڈی؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا اپنے نیبر جو کنٹری ہے اس کا سنا رہا ہوں, ہمسایہ ملک انڈیا کے. ہمارے جو اکشے کمار ہیں تو ان کی تھوڑی سی میں آپ کو پیروڈی سناتا ہوں. اب وہ ان کا فیمس ڈائلاگ ہے, بھائی جو میں بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں, اور جو میں نہیں بولتا وہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ بہت ناٹی ہیں آپ. اور ہو گئے سنیل شیٹی ہو گئے, تو ان کی تھوڑی الگ قسم کی ہے, ان کا اسٹائل ہے. ماں مجھے شکتی دے ماں, میں آج کوئی ادھر آیا بیٹھا ہوں, ماں مجھے شکتی دے ماں. دے دی. اچھا, اور سنجے دت ہو گئے, تو ان کا بھی اپنا ایک اسٹائل ہے. تو اب وہ ایک طرح کے ہیرو تینوں ہے نا. ہاں جی, یہ تھوڑے ٹپوری ٹائپ ہے. ٹپوری ٹائپ بالکل. اب سنجے دت کی جس طرح ہو گئی, اے بھائی میرے کو ادھر لائک ٹھوکنے کا, ورنہ میں تیرے کو ٹھوک ڈالے گا, کیا بولتے. اب یہ سنجے دت کی ہو گئی. تو ہمارے پولیٹیشینز بھی ہیں جن کی میں کر لیتا ہوں, وائس اوور بھی کر لیتا ہوں ان کی میمکری. تو سب سے پہلے ہو گئے ہمارے بلاول بھٹو صاحب. تو ان کی میں آپ کو ٹرائی کر کے دیتا ہوں. ارے عمران انکل, آپ نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے اور کووڈ-19 بھی ہے, ہم باہر کیسے نکلے؟ آپ کچھ مہربانی کریں اور اپنا بلا ختم کر دیں. گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. اب اس طرح طاہر القادری صاحب ہو گئے, تو ان کی بھی تھوڑی سی آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں شارٹ ٹائم میں, تھوڑا ادب اور احترام کے ساتھ. جی ادب اور احترام کے ساتھ. یہ جو نظام ہے یہ مجھے نہیں پسند نظام. اگر آپ اس نظام کے تحت مجھے شہید کرنا چاہیں تو آئیں, میرا سینہ حاضر ہے. اور ساتھ ہی وہ الطاف حسین ہو گئے, تو ان کی تھوڑی ڈفرینٹ ٹائپ ہے وہ. ارے کراچی والو, آپ کووڈ-19 کو ہلکا مت لو. یہ آپ کو ایک پپی اس گال پہ دے گا اور دوسری اس گال پہ. گڈ, ویری گڈ, زبردست زبردست. مائک ہوتا تو اور زیادہ آواز نکلتی ہے نا. تو اس پہ جو ہے کتنا ٹائم لگا, ایک ایک پرسنالٹی کو جج کیا, اس کا سٹائل اڈاپٹ کیا, اس کے تو کتنا ٹائم لگ گیا؟ وہ ہر کسی پہ نا الگ الگ. کون مشکل کریکٹر لگا آج یہ بتاؤ, کون سا کریکٹر لگا جس کی پیروڈی کرنا مشکل ہے؟ سب سے مشکل کریکٹرز جو مجھے لگے ہیں اور میں نے سیم ٹو سیم کر بھی لیے ہیں, ان پہ زیادہ میرا ٹائم لگا ہے, وہ ہے یہ موٹو پتلو کارٹونز وغیرہ. ہاں یہ ذرا ان کی, ہاں جی, سب سے جو مشکل تھی ہر کریکٹر کی اپنی جو ہے وائس. مجھے مسٹر چنگم ہے نا, اس کی وائس پہ مجھے 1 منتھ لگ گیا. کہ میں اس کی ٹون کو پکڑتے پکڑتے, وہ تھوڑی آکورڈ سی ہے نا تھوڑی, تو اس طرح مشکل ہوئی تھوڑی, 1 منتھ لگ گیا مجھے. لیکن کوشش جاری رکھی. ہاں جی,
प्रैक्टिस गला भी मेरा खराब हो गया ओए होए फिर ये सारा है तो गले का कमाल जी यार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रैक्टिस मेरी बैठे बैठे कुछ वो किया, ऑब्जर्व किया कि कैसे करते हो मैं शो? ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ, लाइव देख के नहीं ऑब्जर्व करता। अच्छा। अगर कोई क्लिप वगैरह मेरे सामने हो हाँ। तो वैसे लाइव कर लेते हैं, मगर कुछ दिन गुजारने पड़ते हैं, मतलब 1-2 दिन या सारा दिन इस यानी तरह पूरा हफ्ता इनको टाइम प्रोग्राम पे गुजारने। बुलाओ, उसके बाद ये जो है आयशा की पैरोडी करेंगे, आयशा कैसे बोलती है। तो मुश्किल होगा तुम्हें? मैं भी मुश्किल हो, मगर मेरा काम है तो मैं फोकस करूंगा। आप टाइम पे अपने आप को बदल लेते हो तो थोड़ा सा औखा होता है ऐसे बंदों की पैरोडी करना। फीमेल्स वाली पिच भी मैंने बनाई थी। कोई बनाई? वो कुछ सुनाओ अगर बनाई थी फीमेल्स वाली पिच, और जो कभी फ्रेंड्स किसी को वगैरह बेवकूफ थे। बनाया फोन जी पे? काफी सारों को बेवकूफ बनाया, लोड अच्छा। वगैरह भी लिए हैं। ओए लोड वाला राज भी खोल दिए। तो ये अक्सर होता रहा है, लड़के जो है बॉयज जो है फीमेल की वॉइस निकालते रहे हैं और इस तरह। तो कोई सुनाओ। हाँ जी, थोड़ा सा मैं अब आपको सुना दूं। ये अब आवाज थोड़ी भारी हो गई है, जब मैं थोड़ी छोटी एज में था तब बारीक आवाज। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब ये मदाना आवाज में ये गलत है। अस्सलाम वालेकुम आयशा मैम, कैसी हैं आप कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र है। और सुनाइए, कैसा चल रहा है दिन आपका? तो जबरदस्त। तो वाकई है जी। तो अब थोड़ा मुश्किल है। तो जी, इसमें भी अब- डिफरेंट खवातीन की वॉइस निकालने की कोशिश करते हैं या नहीं? नहीं, बस एक ही है टोन में। तो इस पर भी प्रैक्टिस करें थोड़ा अब वो करूंगा, क्योंकि एक्चुअली बात ये थी कि मैं जब करता था ना कॉल, हाँ तो मेरी मदर जो है वो मुझे रोकती थी कि ये काम गलत है, ना करो। ठीक है, गुड। एक तो झूठ है, हाँ ऊपर से गलत काम है, ठीक है, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अच्छी बात, तो गुड, जबरदस्त। प्रैक्टिस भी नहीं है तो सारा जितने बैलेंस आ गए काफी है, जितने लोड आ गए तो बिल्कुल काफी ऐसे ही। है, जबरदस्त। डॉक्टर एहतशाम से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बीमारियां तो कहीं इंटरटेनमेंट का भी कोई टाइम होता है या न्यूज सुनते हैं आप भी ज्यादातर, क्या है? न्यूज़ वगैरह मैं पढ़ लेता हूँ ठीक है। क्योंकि सुनने में मेरे ख्याल में ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। हाँ तो मेरी बड़ी पुरानी हैबिट है अमेरिका से कि मैं कोशिश करता हूँ न्यूज़ पढ़ लूँ। ठीक है। और वैसे भी एक पेशेंट जब आप डेली के देखते हैं तो वो डिप्रेसिव रूटीन चल रही होती है, ऐसे ही है। यानी टेंशन ये वो, तो फिर आप लेते ही नहीं, अच्छी बात है, और टेंशन नहीं देनी चाहिए, बंदा जितना है उतना रहता है। बड़े स्मार्ट हो गए डॉक्टर साहब। इस आधे नजर हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको। एक मतलब है डॉक्टर एहतशाम से बात हो रही थी वक्त से पहले, और बात हो रही थी डॉक्टर एहतशाम क्या करते हैं इंटरटेनमेंट के हवाले से। तो न्यूज़ कम देखते हैं, पढ़ लेते हैं, सोशल मीडिया पे डॉक्टर एहतशाम मेरे ख्याल ज़्यादा आप लोग पढ़ते हैं। तो ये बताएं कि अब हम आते हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो है उसको कहा जा, सेलिब्रेट तो नहीं कहा जा सकता, कहीं अवेयरनेस दी जा रही है, ये खुशी होती है जो मनाई जाती है, या ये भी सेलिब्रेट की जाती है। अक्सर औकात लफ्जों का चुनाव जो है ना, सही चुनाव जरूरी होता है। अवेयरनेस डे हम कह सकते हैं कि मना रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात यह है कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज यहाँ पाकिस्तान में अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत महंगा इलाज है, लंबा इलाज है, सब्र आजमा काम जिसको कहते हैं ये है, और इलाज भी यही है। तो डॉक्टर साहब, इस हवाले से लोगों को क्या अवेयरनेस देंगे, कुछ बताइए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे पहले तो ये जान लेना कि ये ट्यूमर सादा वाला है या मैलिग्नेंट वाला या फैलने वाला है। उसके मुताबिक अगर तो सादा वाला है, फिर तो अगर उसकी लोकेशन ऐसी बुरी नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। आप पहले से मरीज़ को गाइड कर सकते हैं कि ये ट्यूमर ऐसा है कि निकल जाएगा तो पीछे कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। सो बेहतर, पैसे लगते तो हैं लेकिन लगा लीजिए, ये बेहतर है इस केस में। अगर तो ट्यूमर है जो फैलने वाला है, जिसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं, ठीक है, अगर वो है या हाई ग्रेड ट्यूमर है, ग्रेड 4 है, ग्रेड 3 है, ठीक है, उसमें बाज़ का तो ये कंफर्म करने के लिए कि डिटेल्स या उसकी पैथोलॉजी कैसी है, तो वो आपको छोटा पीस लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना होता। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद कि जी ऑपरेट करना है, वो बाद के डिसीजंस हैं। लेकिन उसमें नेक्स्टली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करवाएंगे तो वो महंगा होगा, पब्लिक सेक्टर में करवाएंगे तो वो सस्ता होगा। पब्लिक सेक्टर में एक्सपर्टीज़ की कमी होती है, ये एक थोड़ा सा फैक्टर है कि जो ख़ास तौर पे फॉरेन ट्रेन डॉक्टर्स हैं या जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो
प्राइवेट सेक्टर में तो काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में उनके लिए भी काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि नेचुरली आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी, आपको इक्विपमेंट चाहिए अपनी मर्जी का, अगर वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही तो आपका वो स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर नेचुरली अगर वो खर्चे की बात आ जाए, फिर उस ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है वो अलहदा से उसके बाद होगी, लेकिन अगर हाई ग्रेड ट्यूमर है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नेचुरली कम ही होनी है, ठीक है। सो मैं ये करता हूँ कि जब भी अपने पेशेंट से मैं डिस्कस करता हूँ तो मैं पहले ही ये जान लेता हूँ, ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उनका अफोर्डेबिलिटी स्टेटस क्या है, पेशेंट की एज क्या है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अगर आपकी एज ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी कम है, चंद हफ्तों चंद महीनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप अफोर्ड भी नहीं करते और आपकी उम्र भी ज़्यादा है और ट्यूमर भी हाई ग्रेड है तो आई थिंक इट मे नॉट बी वर्थ इट। क्या अद्वियात से गुजारा नहीं हो सकता? ऑपरेट ही इसका लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेप, हाँ, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। लेकिन क्या अद्वियात से गुजारा नहीं हो सकता? कि जैसे बहुत सारे अमराज होते हैं कि यार ये दवाई खा ले ये अफाका हो जाएगा, ये तो कोई ऐसा नहीं है। अद्वियात ऐसी हैं जिससे जो स्वेलिंग है कुछ देर के लिए कम हो जाती है, तो उसमें पेशेंट्स को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, लेकिन ये कहा जाए कि इससे ट्यूमर खत्म हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर, वो अमूमन नहीं होता, ठीक है। सो ये तो थोड़ा सा, लेकिन फिर वही बात, क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे अहम स्टेप अगर आज की पूरी डिस्कशन में मैं अपनी ऑडियंस को भी देना चाहूँगा वो ये होगा, डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए भी और उनकी फैमिलीज भी, कि आप डिस्कस ज़रूर करें, एक कॉमन डिसीजन बनाएं। सिर्फ खाली डॉक्टर डिसीजन नहीं करे, खाली पेशेंट डिसीजन नहीं करे, पेशेंट कहेगा नहीं मैं इलाज नहीं कराता क्योंकि उसको पता है फैमिली सिचुएशन ऐसी है, लेकिन अगर डॉक्टर ये गाइड करे कि देखिए ये ट्यूमर बिनाइन है, निकल जाएगा तो ये आप बाकी ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे जितने भी अल्लाह ने आपको साल दिए हैं, ठीक है। तो आप एक ही दफ़ा खर्चा कर लें, माना कि ज़्यादा हो सकता है 2, 4, 5 लाख जितने भी वो खर्चा, ये प्राइवेट नहीं पब्लिक जाके करवा लें ऑपरेशन, ठीक है, लेकिन बचत हो जाएगी, ठीक है। तो वो डिस्कशन बिफोर हैंड होनी चाहिए ताकि सब पार्टीज, फैमिली भी, पेशेंट भी, डॉक्टर भी खुद में सेटिस्फेक्शन महसूस करें कि हमने प्रॉपर डिसीजन लिया है। अब डॉक्टर डिसीजन लेके बाद में अफसोस करता रहे, मैं कहता तो शायद करा ही लेते हैं, ठीक है, और पेशेंट ये महसूस करे ओ पेशेंट के इतना महंगा ऑपरेशन है मैं ना ही करवाऊं। अच्छा, मेरे नाना का था, ट्यूमर ही था और उनका ऑपरेट हुआ और 7 साल तक वो हयात रहे, माशाल्लाह। उसके बाद पैरालाइज हो गए, ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा ये था कि नीचे जो है लोअर बॉडी जो है उनकी नहीं मूव कर पा रही थी, दूसरों पे आ गए, लेकिन 7 साल तक वो हयात रहे। तो ऐसा हो सकता है बर वक्त अगर डिसीजन लिया जाए तो आपकी उम्र बढ़ सकती है, ऐसे ही है, क्योंकि यानी ये मौका मिलना है ना अल्लाह की तरफ से। यहाँ भी हम बात कर रहे थे हादसात की, तो वो आप सोचें कि आपको मौका ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला कुछ संभलने का, कुछ सोचने का, कुछ कहने का, तो यहाँ आपको मौका मिलता है, अल्लाह कहीं दे रहा होता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वही वाली बात है कि हम कहते हैं ना कि सिक्के की दोनों साइडें देखनी चाहिए, तो नेचुरली ये तो हमारा यकीन है कि अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन डिसीजन करता है। अब अगर हमें सपोज टू बी ब्रेन ट्यूमर होना है तो वो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से बेहतरीन डिसीजन है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ये इस अफसोस में मुब्तला हो जाएं या इस दुख में मुब्तला, या आपकी फैमिली इस दुख में मुब्तला हो जाए कि शायद हमारे पास ज़्यादा पैसे होते तो हम सर्जरी करा ही लेते, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए मुख्तलिफ रखा है, ना तो सारे अमीर हो सकते हैं, ना सारे गरीब हो सकते हैं, ना सबको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ना सारे 100% नॉर्मल हो सकते हैं, तो हर किसी के लिए कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहता हूँ, एक तो वैसे भी स्ट्रेस और कोविड की वजह से वैसे भी काफ़ी पूरी दुनिया में स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है, ठीक है, लेकिन ये कि बिलीफ, यकीन जो है उसको स्ट्रांग रखिए और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ने आपके लिए हर चीज़ में कुछ बेहतरी रखी है, तो मेरे ख्याल में आप बेहतर महसूस करेंगे। जो मुश्किलें आनी है वो तो आनी है, आनी। ज़ुहैब हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं, आज भी है। ज़ुहैब, क्या किस तरह का प्रोग्राम होस्ट कर रहे हो, किस तरह के प्रोग्राम को आगे लेके चल रहे हो? जी, मैं वहाँ प्रोग्राम होस्ट करता था जज्बा जमा के नाम से, ठीक है, तो थोड़ा एनर्जेटिक सा था और मैं कॉमेडी वगैरह करता था वहाँ पे, जोक्स वगैरह और पोइट्री वगैरह हो गई, जिस तरह फनी सी, जिस तरह ये शेर हो गया, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं फैशन, अब तो असगर भी शबाना लगता है। तो इस तरह के कॉमिक हो गए तो हंसाता था, क्योंकि मेरा जो है ये कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि सादा अल्फाज, सादा बात करते हैं आप, उससे भी मेहनत लगती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आप जो लेकर आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी जरूरी है, तो इस पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? किसी को हंसाने के लिए ना
آپ کو ایک سیدھا ورڈ جو ہے نا اس کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ اس پہ ہنسیں. ایسے سیدھا ورڈ کہہ دو تو وہ تو ایسے ہی ہے جس طرح بعض ایسے جوک ہوتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ پتہ نہیں واقعی جوک ہی لگتے تھے. اب جو پڑھتے ہیں تو اتنا سنجیدہ ہو گیا یار ہم لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں. ہنسی ہماری کہیں گم ہو گئی. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. جب آپ آئے اور یقیناً ہمیں ہنسی آئی, واقعی آئی, اور اچھا لگا. تھوڑا سا ماحول چینج ہوا, ڈپریشن کا ماحول ہے, ٹینشن کا ماحول ہے, تو اس میں ضروری تھا. تھینک یو آپ کا بہت بہت. میں نے ٹک ٹاک بھی سٹارٹ کیا. اب دوستوں نے فورس کیا کہ آپ ٹک ٹاک بناؤ, تو موٹو پتلو 2818 کے نام سے میں نے آئی ڈی اپنی بنائی ہے. اور میرے دوست ہیں, انہوں نے طرز دی. بیسٹ آف لک آپ کے لیے. تھینک یو ڈاکٹر احتشام, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور جب بھی ڈاکٹر احتشام آتے ہیں تو یقیناً میڈیکل کی ٹرم سے ہٹ کر سمجھاتے ہیں آپ. یہ بہت اچھا ہے کہ بہت آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھاتے ہیں تاکہ عام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو سمجھ آئے بات کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ چاہ رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر کہیں میں چاہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ایک کامن مسئلہ جس پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ جی آج کل جو ہے اور ہر ایک کو ہے. کوئی کمر کے درد کو رو رہا ہے, کوئی گوڈوں کے درد کو رو رہا ہے, کوئی گٹوں کے درد کو رو رہا ہے, کوئی جوائنٹ کا درد ہے, اور کسی کو جناب اکثر شولڈر پین ہے. تو ان کا ہم نے سوچا کہ ان کا حل ڈھونڈا جائے کہ ان دردوں سے کیسے بچا جائے. یار جب کوئی بھی جسم میں کہیں بھی پین ہو تو یار آپ ورک آؤٹ نہیں کر پاتے, نیند صحیح نہیں آ رہی ہوتی, اور جو لائف ہے اس میں میں کہتی ہوں انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے مارننگ شو میں, تو آج بھی صبح ہم نے ڈاکٹر احتشام کو بلایا ہوا تھا تاکہ جو ہے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں. اور صحت مند اگر آپ ہوں گے تو یقیناً زندگی میں ہر چیز آپ کو اچھی لگے گی, بھلی بھلی لگے گی, چاہے کچھ بھی ہو رہا ہوگا. تو صحت جو ہے, اور میں نے کہا بھی تھا کہ جب سے میرے ہسبینڈ بیمار ہوئے تو ہم دونوں کو احساس ہوا کہ یار صحت بڑی نعمت ہے, اس پر فوکس ہونا چاہیے. اپنی ڈائٹ پہ ہم نے فوکس کیا اور پھر دیکھا کہ واقعی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری روٹین میں صحیح نہیں چل رہی. وقت پہ سونا شروع کر دیا ہم لوگوں نے, ٹائم پہ اٹھنا, اور بہت ساری چیزوں سے دور رہنا شروع کیا. بہت سارے لوگوں کو ہم نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. یہ ضروری بھی ہے. جو لوگ آپ کو ٹیز کرتے ہیں یا جو آپ کو جو ہے تنگ کرتے ہیں تو تھوڑا ان سے دور رہیں تو آپ پھر بھی اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے. جناب ہمارے ساتھ ہیں آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور ہڈی چوٹ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر محمد علی احمد ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے. خوش آمدید. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کو بھی بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کبھی بیمار ہوتے ہی نہیں. یہ ذہن میں آ رہا تھا, میں پوچھ لوں, یہ دردیں ہمیں ہوتی ہیں, عام لوگوں کو ہوتی ہیں. ایکچولی ایک میتھ ہے کہ ڈاکٹرز آر دا بیڈ پیشنٹس. تو دس از ٹرو. ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کچھ لائف سٹائل تھوڑے سے سارٹ آف مشکل ہوتے ہیں. کیا تو لمبا ٹائم پریکٹس کیا, بیٹھا رہا, پیشنٹ کی لمبی لائن ہے تو اس وقت اپنی بھی ڈائٹ کو بھول جاتے ہیں یہ لوگ, اپنا ریسٹ بھول جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں صرف پیشنٹ ہی بیمار ہوتے, تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. اینڈ آئی پرسنلی میں بہت زیادہ جو ہے فٹنس فریک ہوں, تو میں تو ڈیلی اپنے لیے 1.5 hour 2 hours نکالتا ہوں جو ہے نا ایکسرسائز کے لیے, گیم کے لیے, کارڈیو کے لیے. اینڈ اٹس آئی تھنک جب میں خود کروں گا تو آئی ول بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ بیٹر ود دی پیشنٹس. ان کو بتانا میرے لیے آسان ہوگا, ان کو گائیڈ کرنا اور میرے لیے بہتر ایزی ہوگا. اچھا, ہم سمجھتے ہیں جس کو اویئرنیس ہے نا تو وہ اپنے اوپر توجہ بھی دیتا ہوگا, فوکس بھی کرتا ہوگا. وہ ڈاکٹر ہے نا یار, وہ دوسروں کو دیکھ رہے, اس کی بیماری دیکھ رہے, لیکن کہیں جا کر اپنے معاملے میں لینیٹ ہو جاتے ہیں, نہیں پرواہ کرتے, سگریٹ نوشی بھی کر رہے ہیں اور روٹین میں وہی بات ہے, ڈائٹ پہ بھی فوکس نہیں ہے, لمبی لائن ہے, دیکھنا ہے پیشنٹ کو, ریسٹ لیسٹ ہوئے پڑے ہیں, اور فیملی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ تمام مسائل ڈاکٹر بھی اس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں کہیں جا کر. میڈم ایکچولی ہم بلکہ زیادہ اس کا فیس کر رہے ہیں, بیکاز اگر میں مارننگ پہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں, ایوننگ پہ پریکٹس کر رہا ہوں, اینڈ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹس کے لیے, جو پیشنٹس میرے پاس دوسرے علاقوں سے آئے ہیں, کوئی بلوچستان سے آیا ہے, کہیں سے آیا ہے, اگر وہ لیٹ پہنچا ہے دین آئی ہیو ٹو ویٹ فار ہم. مجھے ویٹ کرنا ہے جب تک میں اس کو سیٹسفائی نہیں کر لوں گا, چیک نہیں کر لوں گا. تو وہ پیشنٹ کے لیے مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ اتنی دور سے چل کے آیا ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم اس وجہ سے بھی کافی سارے ڈاکٹرز انکلوڈنگ می سفر کر رہے ہوتے ہیں اس چیز سے, کیونکہ ہمیں پیشنٹس کا بھی کافی خیال ہوتا ہے. زبردست زبردست سے بات کرتے ہیں. اور جو ہم نے بات کی دردوں کی, باڈی میں پین کی, تو اس کا تدارک, اس کا حل بھی ہم جانتے ہیں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. اور بہت ہی نازک سی خاتون, بہت ہی نفیس خاتون میرے ساتھ ہیں,
اور پتہ نہیں کس طرح ورک آؤٹ کرتی ہیں. میں یہ سوچتی ہوں کس طرح روب یا دبدبا جو ہے دکھاتی ہوں گی. ماشاءاللہ چیئر پرسن ہے اینٹی نارکوٹکس کی جناب, ابھی ہی کچھ عرصے پہلے ان سے بات بھی ہو رہی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ سیکرٹری ہیں جنوبی پنجاب کے خواتین ونگ کی. اور میں بتا دوں کہ میں سوچتی ہوں کہ یار جنوبی پنجاب کی خواتین کے لیے خود ورک کر رہی ہیں اور اتنی سی نفیس سی گڑیاں مجھے لگتی ہیں کبھی کبھی. تو تسلیم کوکر ہمارے ساتھ ہیں, کیا حال ہے آپ؟ جی السلام علیکم, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں خیریت سے؟ کس طرح کر رہی تھی یار یہ آپ کی جو نظر آتی ہے یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے اور واقعی ڈھونڈنا پڑتا ہے کبھی کبھی. تو بالکل ایسا ہی نازک سی ہیں آپ. یہ جی آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. تو جب بھی ملتی ہوں میں سوچتی ہوں یار تھوڑا سا وزن گین کر لے, یہ کوڑی نہیں کرتی. ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں پوچھتے ہیں آج کچھ اچھا ہمیں بتا دیں ویٹ کے بارے میں. تو کبھی ویٹ کانشیس ہوئی جیسے ہوں ٹھیک ہوں بس الحمدللہ ٹھیک ہے اتنا ہی مینٹین رکھا ہے میں نے. کوشش بڑی کی ہے میں نے ویٹ بڑھانے کے لیے, ویٹ بڑھا نہیں بڑھا. اچھا میں نے بڑی کوشش کی, میرا بڑھ گیا. میں نے بڑی کوشش کی, میں نے انجیکشن تک لگوا لیے یار میں تو. اور اس کے بعد میری جو ہے نا جو ریکارڈ ہے وائس کا وہ چینج ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وائس جو میری پتلی تھی نازک سی تھی نا وہ ختم ہو گئی, اب تھوڑی سی بھاری ہو گئی ہے. تو واقعی کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ آپ غلط وے اپنا رہے ہوتے ہیں. اچھی ڈائٹ لیں, اچھا وے آف لیونگ رکھیں. یہ کیا نئی اس پہ آ گئے کہ کسی نے کہا جو ہے آپ کے کویک میں یا جو بھی تھا گلی محلے کا ڈاکٹر یار انجیکشن لگوا لے. میں نے 15-20 انجیکشن لگوا لیے. تو اس کے بعد یہی ہوا کہ جو ہے میری وائس جو ہے چینج ہو گئی اور وہ جو نازک سی کڑیوں والی آواز تھی وہ کہیں غائب. وہ کوئی جو تھی کبھی کو کرتی تھی اب وہ ختم ہو گئی. میڈم یہ جو آپ نے جو بات کی ایگزیکٹلی کویکس کی, اور مطلب لٹل نالج از آلویز ڈینجرس. ہاں تو وہ صرف آپ کی وائس پہ افیکٹ نہیں کرتی ہے, دیر آر ادر ویز. اس سے آپ کی آئیز سے لے کے آپ کی بون سے لے کے جوائنٹ سے لے کے ایون ہارٹ اینڈ کڈنی پہ بھی افیکٹ کرتی ہے. سو جب بھی آپ نے کوئی میڈیسن لینی ہے اینڈ اٹ مسٹ بی پراپرلی پرسکرائب بائی پراپر فزیشین اور سرجن. تو یہ باقی یہ ہے کہ ڈائٹ سے ویٹ امپروو ہو سکتا ہے, ڈائٹ سے, پراپر سلیپ سے, اینڈ ایکسرسائز سے, اینڈ اسٹریس کو اپنے ریلیف کیجیے. تو یہ 4-5 فیکٹرز ہیں تو وی کین امپروو ویٹ. اور ویٹ امپروومنٹ از ناٹ دا تھنگ, امپورٹنٹ تھنگ یس امپورٹنٹ تھنگ از ہیلدی. پیشنٹ جو ہے وہ ڈیزیز فری ہو, اس کو جو ہے نا دیکھنے میں اچھا لگے, اینڈ ایکٹیو ہو, اینڈ وہ اپنے آپ سے خوش ہو. مطلب جب وہ اٹھے تو ہی فیلز فریش, دیٹ از مور امپورٹنٹ. تسلیم کب خوش ہوتی ہے پوچھ لو. ہمیشہ خوشی رہتی ہے, کام کر کے خوشی ملتی ہے. مجھے ہیلپ کر کے خوشی ملتی ہے بہت زیادہ, کسی کی کام آنا سب سے اہم بات ہے. کسی کو صدقہ جاریہ, کسی کے ساتھ اچھی بات کر لینی, کسی کو اچھا راستہ دکھا دینا, کسی کی مشکل حل کر دینی. کوئی اگر ہمارے پاس چل کر آ جائے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دینا. گڈ, زبردست. آج کل کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ آج کل مہم چل رہی ہے. مہم چل رہی ہے, دیکھیں آج 2nd ڈے ہے پولیو کا. بالکل. جبکہ حکومت نے ٹارگیٹ دیا تھا یہ 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ سے ابو تھا. ماشاءاللہ کل 93% انہوں نے کامیابی حاصل کی. آج 2nd ڈے چل رہا ہے. وہی بات آئے گی 2 بوند قطرے ماں کے لیے, 2 بوند قطرے گھر کے لیے, 2 بوند قطرے بچے کے لیے. بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں, ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل بالکل بہت ضروری ہے. اچھا اس کے علاوہ شجر کاری کی مہم بھی چل رہی ہے. شجر کاری بھی ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پی ایم صاحب نے اس میں بہت زیادہ اپریشیٹنگ حاصل کی ہے, اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے انہیں سیلیوٹ پیش کیا. اور اس میں ہماری 1 بلین ہم ٹریز لگا چکے ہیں. ابھی 2 بلینس باقی ہیں. اگر ہماری 58 کروڑ آبادی میں سے 2 لاکھ لوگ بھی لگا دیں تو 2 بلینس بھی انشاءاللہ یہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہی لگا دیں. ایک ٹری اپنے والدین کے نام سے جو وفات پا گئے ہیں, اپنے دادا نانا جو بھی, تو یہ بھی ایک بہت بڑا امپلیمنٹ ہوگا ہمارے لیے. ایک تو آکسیجن بہت اچھی ہوگی, جو اس وقت ہمارے لیے پولوشن کا بڑا مسئلہ تھا بڑی حد تک چینج ہو چکا ہے. جیسے کہ ہم لوگ تفریح کے لیے جاتے تھے اسلام آباد, اب الحمدللہ ہمارا ملتان بھی کچھ بن جائے گا, اور جگہ بھی اسی طرح انشاءاللہ کامیاب. ٹھیک ہے, صرف بات کریں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ گوڈے گٹیوں میں درد کی وجہ کیا ہے؟ کیا ٹھنڈا پانی ہے ایک ریزن؟ تو اس پہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں ٹھنڈائی آج کے موسم کی آج کل بہت زیادہ پی جا رہی ہے. تو کیا یہ ٹھنڈائی واقعی گوڈے گٹیوں میں بیٹھ جاتی ہے؟ کیا ٹھنڈی چیزیں بیٹھتی ہیں یا ایک متھ ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ حد تک اس کو متھ ہی کہا جائے. تو ایکچولی جو ہماری بیسیکلی ایکسرسائز ہے, جو موومنٹ ہم نے کرنی چاہیے مسلس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, جوڑوں کو, ہڈیوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, وہ کافی حد تک جب سے ہمارے پاس سوشل میڈیا کا تھوڑا زمانہ آیا ہے, واٹس ایپ کی ہماری
रूटीन्स बढ़ गई हैं तो वो मूवमेंट हमने जो करनी थी, एक्सरसाइज करनी थी, वो कम हो गई है। मीन वाइल लाइफ स्टाइल्स ईजी होते जा रहे हैं। हमें देखेंगे, हमने घर से निकलना है तो गाड़ी में निकलना है, घर में बैठे हैं तो एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, गाड़ी में निकलेंगे, ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे, लिफ्ट यूज करेंगे। तो वो जो हम नॉर्मल जो एक रूटीन होनी चाहिए, जो बॉडी जिस स्ट्रक्चर पे बनी है सॉरी, कि जितनी उसको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे ना सिर्फ वेट गेन्स के इशू हमें बहुत फेस करने पड़ रहे हैं, बोन की कमजोरी के, हड्डियों की कमजोरी के इशू फेस करने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, हार्ट के मसाइल और यूरिक एसिड के मसाइल के मामलात भी हमें फेस करने पड़ रहे हैं। मीन वाइल इसके साथ साथ जो हमारा जो एक जंक फूड की तरफ हमारा रुझान बहुत ज़्यादा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 10 साल पहले बिल्कुल ऐसा रिवाज नहीं था कि रात को खाना ना बने घर में, और आजकल रूटीन यही है कि ऑलमोस्ट हर बंदा जो है कोशिश करता है कि ऑर्डर कर ले, खाना मंगवा ले। तो थक गई है ना एग्जैक्टली टाइम यार, तो फिर तो मिलके अगर बना लें तो कितना अच्छा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब सुबह का जो है ब्रेकफास्ट खवातीन बना रही हैं, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। अच्छा, फिर दोपहर की टेंशन में उन्हीं को है क्या पकना है, क्या खाना है। अच्छा, वो पूछ रहे हैं ना गलती से मर्द हजरात से क्या खाना है, तो रोज तुम्हें बताया जाए क्या खाना है, और अगर उससे कुछ पककर सामने आ जाए तुम्हें पता ही नहीं, पसंद नहीं है, तो बेचारे क्या करे। कहीं बच्चे पसंद नहीं कर रहे, कहीं हस्बैंड। तो कितनी मैं बनाती हूँ ना खाना, मुझे अंदाजा है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, जाती हूँ तो बच्चे जाग रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, उनको जी देना है, कोई वापस आ गया, स्कूल खुल गया तो फिर उनको भी कराना। फिर लंच का भी देर रह गई, तो 3-4 बजे हम जाके लंच करेंगे, फिर जाके बनाना है। खवातीन बेचारी करें तो करें क्या एक्चुअली, तो फिर कहीं जाकर उन्हें ये सहूलत लगती है, ये सूट करती है। चाहे इसकी में अलग बात है कि ये सेहत के लिए हेल्दी नहीं है, तो मिलकर अगर हम सब मिलकर बनाए तो ज्यादा बेस्ट नहीं है। इट वुड बी बेस्ट। और मैं एक थोड़ी सी एक बात ऐड करना चाहूंगा कि इसके अंदर एक्चुअली ह्यूमन बॉडी नीड्स 2 times a meal। ठीक है, 2 टाइम खाने की जरूरत है। आप मॉर्निंग में टेक अ गुड मील एंड मगरिब के वक्त टेक अ गुड मील। अगर आप लेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि 50% ऑफ द टाइम्स आपके इश्यूज जो हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, कम हो जाएंगे। हमारी लेट नाइट जागना, और फिर उसके बाद जो है आप लेट नाइट खाना, फिर जागना, खाना खाने के बाद एटलीस्ट 2 hours का आपका गैप होना चाहिए बिफोर स्लीप। हम लोग खाना खाते हैं लेट नाइट 11-12 बजे, 1 बजे खाना खाया, उसके बाद जस्ट सो गए, स्टमक को काम करने का मौका नहीं मिला। इसकी वजह से ऑल्सो जो हमारे जॉइंट्स के और बोन्स के बहुत मल्टीपल इश्यूज फेस करने। अच्छा, यहाँ उम्र का कितना फैक्ट है या फैक्टर है, मैं यूँ कहूँगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं जॉइंट्स के पेन की या हड्डियों की, तो एक ज़माना था तो बड़े बुजुर्गों को ही ये मसला होता था, हाय मेरे गोड्यों को दर्द है, पंजाबी में या उर्दू में या सराइकी में जो भी है, तो कोई ऑयल लगाया जा रहा है, मालिशें की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं आए, और अब भी ऐसा ही होता है घरों में। लेकिन अब जब यूथ में ये जब चीज़ देखते हैं, कहीं कमर का दर्द है, कहीं टांगों में दर्द है, कहीं जॉइंट्स में दर्द, तो मतलब परेशान हो जाता है यार। ठीक है, वो डाइट की बात हो गई डाइट, लेकिन एक उम्र पर जाकर होना चाहिए ना, ये अब अर्ली एज में होना शुरू हो गया। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बताऊं, मैं अगले दिन पढ़ रहा था, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 40 ईयर्स से नीचे, जब उनके विटामिन डी लेवल्स का चेक करवाए गए तो सिर्फ 17% ऐसे लोग थे 40 ईयर्स से नीचे जिनके विटामिन डी लेवल्स पूरे थे। ठीक है, देन दिस शोज कि हमारी यूथ में, हमारी यंग पॉपुलेशन में विटामिन डी बेसिकली ये बोन से रिलेटेड एक चीज़ है, तो उसमें कितना डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से बोन इश्यूज कितने ज़्यादा हैं। तो उसके फैक्टर में जो इम्पोर्टेंट बात, जो डाइट तो वन थिंग, द अदर थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वर्जिश की कमी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे जो हमने अपने आप को इतनी मल्टीपल चीज़ों में उलझा लिया हुआ है कि हमारे पास स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा आ गया। तो जब स्ट्रेस इंसान की जिस्म में बढ़ता है तो उसकी कैपेसिटी, काम करने की सलाहियत 60% कम हो जाती है। बिल्कुल, तो ये बेसिक 3-4 इश्यूज। नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, सिगरेट नोशी ज़्यादा हो गई। आपने बहुत अच्छी चीज़ की तरफ निशानदेही की है। और इसके अलावा वो जो शीशा है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। कुछ चीज़ें हमने फैशन में और रूटीन में डाल दी हैं। बिल्कुल, तो ये इसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी नुकसानदा है कहीं जाकर, बहुत ज़्यादा। स्मोकिंग से रिलेटेड किसी और तरह के ड्रग एब्यूज है, जिसमें चर्च से लेके व्हाटसोएवर, जैसे शीशा का जिसे हम बहुत कहते हैं, इसी तरह से हमने एक ई सिगरेट आ गई है मार्केट में, वेप
یہ سب چیزیں چارجر پہ لگا کے وہ چارج ہو رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی، اس کا کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں، تو واقعی کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ میڈم ایک ریسرچ جو ابھی ریسنٹ ابھی امریکہ میں ہوئی ہے، ایک ای سگریٹ دیٹ از آلسو 90% ڈیمیجنگ ہوتی ہے نارمل سگریٹ کے مقابلے میں، مینس کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ بھی مطلب کہ 90% تک وہ بھی ویسے ہی ڈیمیج کرتی ہے جیسے ایک نارمل سگریٹ ڈیمیج کرتی ہے. تو اگر ہم نے یہ ایک کلچر بنا لیا ہے کہ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے، اس میں ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. تو منشیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ہم تسلیم سے بات کرتے ہیں کہ چیئر پرسن ہیں نارکوٹکس کے، اس پہ ورک بھی کر رہی ہیں، تو جانتے ہیں کہ منشیات کی روک تھام کے لیے یاہی کے لیے کیا ورک کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں اچھا، میرا خیال ہے کہ میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا نارکوٹکس کے حوالے سے منشیات کا تدارک، اس کا روک تھام کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کا سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ ہر جگہ ہی ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے نہ قبرستان خالی ہے، نہ راہ شام کے شرائیں، مغرب کے ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فٹ پاتھ خالی نہیں ہوتا. بالکل. کسی نے فقیرانہ انداز اپنایا ہوا ہے، کسی نے اپنے آپ کو کپڑوں کو، کسی نے پاگل پن کا دورہ اپنے آپ پہ ڈالا ہوا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بظاہر نظر کچھ آ رہے ہیں، ہوتے کچھ ہیں. تو اسی کے سلسلے میں ہم لوگوں نے 26 جون کو ڈرگس مہم ڈے کا دن ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم بڑے پرجوش و خروش سے اپنائیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم لوگ کریں گے پنجاب نارکوٹکس ہیلتھ اور فورس کمیٹی، اور اس کے علاوہ اینٹی نارکوٹکس کے ٹیم ہوگی ہمارے ساتھ، ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہوگا ہمارے ساتھ. عمومی طور پہ کیا کیا جا رہا ہے، روٹین وائز کیا کیا جاتا ہے، جب کتنا ورک ہو رہا ہے؟ کچھ ورک شاپس ہو رہی ہیں، کچھ پروگرامز ہو رہے ہیں، کچھ اویئرنیس کا کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نوجوان زیادہ آ رہے ہیں اس سائٹ پر، بے روزگاری ہے، کہیں کہیں غربت ہے، کچھ چیزیں ہیں، کہیں مایوسی ہے جو کہ اس سائٹ پہ لے کر آتی ہے. جب ہم بیک پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے غریب بندہ ہے یار، بے روزگاری تھی، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کو اس سائٹ پر لے کر آئی. تو کس کے لیے ورک کتنا کر رہے ہیں آپ؟ میڈم دیکھیں ورک کے لیے دیکھیں ہم کتنے فعال ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے. جی ہم عرض کر رہے ہیں کہ منشیات سینٹر جو آپ بنے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں بھی وزٹ کی ہے. اس کے بعد ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ اب میرا کالجز میں بھی جانا ہو رہا ہے، کچھ دنوں سے میرا لیکچرشپ بھی ہوگا انشاءاللہ، وہاں پر ہاسٹلس کا بھی وزٹ ہوگا. اس کے علاوہ اب یہی چیز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی روک تھام مزید کس طرح کی جائے، کیونکہ یہ منشیات ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کی جا رہی ہے. تو یہ زیادہ تر ان لوگوں میں بھی بہت زیادہ پایا جا رہا ہے جو انتہائی امیر گھرانے کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے پڑھ جائیں، وہ بیسیکلی ان کو تعلیم کا ٹائم دیتے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ریلیکسن مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج بہت زیادہ طبقات وہ بھی ہیں جو ہائی لیول پر بھی موجود ہیں، انہیں کا ہمیں رول نظر آتا ہے جو ہائی لیول پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کام تو ہو رہا ہے، جب اداروں کی بات کرتے ہیں تو کہیں جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جو انڈر گراؤنڈ اڈے ہیں اور ان کا بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہے جہاں سے دیکھیں میڈم یہ لوگ لے رہے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، ان کے کریک ڈاؤن؟ میڈم دیکھیں پہلے ان کی ریکنگ کی جاتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیں جہاں تک ہو سکتا ہے روک تھام جتنی ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جتنی بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں ایک گھر میں اگر ایک بھی انسان منشیات کا استعمال کرتا ہے تو سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو جتنی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، یہ ہر گلی میں ہر علاقے میں یہ کام شروع ہوا پر. اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ اس پر روک تھام کی جائے اور ان کو پکڑے، ان پر زیادہ سے زیادہ. پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم نے انفارم کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نارکوٹکس کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے، فورس کمیٹی بھی ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. یہ لوگ آرمی بھی ہمارے ساتھ اس وقت کام کر رہی ہے الحمدللہ. جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اس کے ذریعے ورک کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہوگا. کوشش ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ نوشی کی پھر بھی کمرشل بند نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں منشیات منع ہے، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، دوسری طرف سے وہ اسی کا ایڈ بھی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ہم میڈیا سے ہم بھی یہ کہیں گے کہ میڈیا کے ذریعے ان چیزوں کو بھی تو بند کیا جائے. جب آپ خود ایک چیز کو شو کر رہے ہیں تو اس میں کچھ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. یہی ہے کہ اسی طرح کی عادت بچوں میں، اور آئس نشہ ہے، اور کوئی پتہ نہیں کون کون سے نشے نئے آ گئے ہیں. اور یہ جو ہے اچھا یہ اب یہاں دیکھیں ہم کہیں طبقے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں جو ہے غریب لوگ ہیں، یہاں تو اچھے اچھے گھروں کے بچے جس کو ہم ہائی سوسائٹی کہتے ہیں، ان کے بچے جو ہے زیادہ تر میں نے یہی جو ہے نشے میں انوالو ہیں. آئس کا نشہ یا دوسرے جو نشے آج کل آ چکے ہیں، تو کوئی زمبی ہے کیا، کون کون سے نشے ہیں پتہ نہیں، تو وہ کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں کیوں بڑھتا جا رہا ہے. میرا ایک اتفاقیہ سے بات ہے کہ میرا ایک جگہ اسکول میں جانا ہوا تو وہاں کی خاتون تھی وہ جو کام کرنے والی، وہ خود بھی سگریٹ پی رہی تھی. تو میں نے اسے پکڑا تو میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی چل چل اپنا کام کر.
ٹھیک ہے مجھے فیل میں نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا. آگے سے پتہ چلا اس کی بیٹی بھی یہ یوز کر رہی ہے. ٹھیک, تو اس کے لیے ادارہ آخر وہاں تک یہ چیز آئی ہے تو آگے بھی بکتی ہوگی نا. بالکل بالکل, یقیناً. تو یہ لوگوں میں اس حوالے سے آگاہی اور ورک کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسکول لیول, کالج لیول اور یونیورسٹی لیول تک ہی اس پہ ورک کرنا ہے, بتانا ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنا نقصان ہے اور آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یار. اس طرح کے نشوں میں پڑھ کے آپ ختم ہو جاتے ہیں, زیادہ تباہی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں بہت کچھ کرنے کو ہے, لیکن یہ جو زندگی سے پیار ختم ہو جانا اور کسی کو اپنی کہیں جا کر فرسٹریشن نکلتی ہے. ہر ایک کو, ہم یہ نہیں کہتے نیچے لیول سے اوپر لیول تک کہیں نہ کہیں جو ہے طبقہ جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے, کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہے. ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں. جب کسی غریب بندے کو سنو تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اگر شاید یہ ہوتا, پیسہ ہوتا, روپیہ ہوتا تو میں شاید ایک خوشحال زندگی گزارا ہوتا اور شاید میں اس میں انوالو نہیں ہوتا. اور جس کے پاس یہ اپر کلاس, جس کے پاس سب کچھ ہے, تو وہاں جب بچے اس طرح کا کریز رکھتے ہیں, کہیں دکھاوا دکھاتے ہیں, کہیں فیشن ہے, کہیں انٹرسٹ, تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے, یہ چیزیں آپ کو ان سے آپ بچ نہیں سکتے یا ان پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے اس پر ہم ہوپ فلی تسلی وقت بات نہیں کر سکتے, اس پر بہت ضرورت ہے. جتنا ہم کوشش کریں, جتنا ورک کریں اتنا ہی کام ہے. ٹھیک ہے, تو وقفے پہ جانا ہے ہم نے. یہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب زیادہ تر کس طرح کے مسئلے آتے ہیں, کس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں, کس طرح کے پین ہوتے ہیں, اور واقعی وہ ایج فیکٹر جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے. ہر ایج کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں, کچھ اس طرح سے بتائیے. دیکھیے جو میرے پاس جو اولڈ ایج کہہ لیں یا مڈل ایج جس کو میں کہوں گا, بیسیکلی مڈل ایج از فرام 40 سے 60 سال 65 سال کو مڈل ایج کنسیڈر کیا جاتا ہے آل اوور دا ورلڈ. بٹ ہمارے ملک میں جب 40 سال کی موسٹلی کوئی لیڈی اگر میرے پاس آئے یا 45 ایئرس کی, تو اس کو دیکھ کے آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ 45 ہے, وہ 60-65 سال کی عمر کی لگ رہی ہوتی ہیں لیڈیز. اس کی ریزن میل نیوٹریشن, کھانے کی وجہ ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو ینگ ایج میں زیادہ تر میرے پاس بچے بچیاں آ رہے ہیں, وہ 2 کمپلینٹس ان کی, ایک تو بیک ایک کی بہت کی کمپلینٹ کے ساتھ آ رہے ہیں, یا پھر وہ گھٹنوں کے یا پھر ٹخنوں کے پین کے ساتھ, جس کو اسپرین کہا جائے, اس کے ساتھ بہت زیادہ مجھے فیل ہو رہے ہیں آتے ہوئے, جو نارمل میری روٹین میں آ رہے ہیں. اور گرلس جو 14, 15, 16 سال کی لڑکیاں جو زیادہ تر جن کو میں آج کل انکاؤنٹر کر رہا ہوں, وہ باڈی پینز, جسم میں درد, کام نہ کرنا, بے چینی کی کیفیت. کہیں ہڈ حرامی تو نہیں ہے معذرت کے ساتھ کسی کو ہڈ حرام کر دو تو پھر وہ آپ میں جو ہے نا خامد ہو. تم کیا کرتے ہو, تم پہلے اپنا تو بتاؤ. تو جتنا ہم لینٹ ہو جائیں گے, جتنا ہم ریسٹ کریں گے, جتنا زیادہ سوئیں گے, جتنا ہم بیڈ پہ آ جائیں گے, تو یہ سارے درداں جو ہوتی ہیں درداں, ہاں یہ شروع ہو جاتی ہیں درداں. تو یہ وجہ بھی ہے میڈم, اس چیز کو ہم لازمی پوچھتے بھی ہیں اور ذہن میں بھی رکھتے ہیں کہ یس ایگزیکٹلی کہ نارمل روٹین آپ کی کیا ہے, کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, موبائل یوز کرتے ہیں, پڑھائی زیادہ, مطلب واٹس ہے جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہوتا ہے. آج کل کیا نہیں کر رہا ہے یہ بتائیں. زیادہ تر جو میں جو دیکھ رہا ہوں, وہ جو زیادہ تر جو ہے نا بچیاں جو ہیں, خاص طور پہ گرلز, بوائز کا تو زیادہ ایشو آتا ہے, وہ نشے وغیرہ یا سگریٹ کی طرف مجھے رجحان نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کو معاملات. جو گرلز کے زیادہ جو مجھے ایشوز نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی پیرنٹس کے ساتھ تھوڑے سے کلیش کہہ لیں, جس کی وجہ سے ان کو وہ کام نہیں کرنا پسند کرتی گرلز, جس کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں پیرنٹس کے ساتھ, اینڈ دیٹ از نیگیٹولی افیکٹنگ دا گرلز, جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈپریشن میں جا رہے ہیں, باڈی ایکس کی کمپلینٹ کے ساتھ. ڈپریشن بھی ریزن بنتی ہے ان دردوں کی. جو ہم آؤٹ ڈور اسٹیشن میں آ گئے ہیں, گھر میں آ گئے, اسکول بند رہے, کالجز بند رہے, ٹین ایجرز بچیوں کے یا بچیوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, کہیں ایفیلیشن ہوتی ہے, کہیں ریلیشن شپ ہوتا ہے, کسی پہ پیرنٹس کو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے, نہیں ہم ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہم نہیں کریں گے, تو بہت ساری چیزیں لے کے ضرورت ہے. کیونکہ اس ایج میں یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی, سیدھی سی بات ہے معذرت کے ساتھ, کچھ ریالٹی پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا اور ہم وہ خیالاتی دنیا میں ڈریم میں رہنا پسند کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ ڈپریشن جا کر یہ بیماری کی وجہ, یہ سبب بنتا ہے.
جو میڈم میں نے اپنے اس کے اندر دیکھی ہیں 2 چیزیں جو مجھے نظر آئی ہیں، ایک چیز یہ ڈپریشن والا ایلیمنٹ، اور دوسرا بچیوں میں خاص طور پہ ویٹ لوز کرنے کے لیے جو ان کو ایک ہوتا ہے کہ ہم وزن کم ہو، پتلی نظر آئیں، سمارٹ نظر آئیں، اور شادی سے پہلے وہ جو ہے سمارٹ ہو جائے، لہنگا جو ہے ہمارا فٹ تو آپ پہ تو ہر چیز فٹ آئے گی ماشاءاللہ. بس آپ لہنگا تیار کروانے کی دیر ہے، بس ایک آپ بتائیں ہمیں. تو پھر وہ جب ڈائٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو وائٹامن ڈی، کیلشیم اور جو پراپر ڈائٹ جو ان کو لینی چاہیے، جس کے اندر گوشت کا استعمال ہو، چاول کم ہو، دالوں کا استعمال تھوڑا سا ہو، یہ چیزیں جب وہ نہیں لیتے، فریش فروٹس کا استعمال وہ نہیں کرتے، تو یہ بہت بچوں کے لیے بھی بونز کی کمزوری، مسلز کے پین اور کمر درد اور جوڑوں کے درد کا باعث بنتی ہے. اب جو پہلے گھروں میں بنتا تھا وہ نہیں ہے. ایوننگ میں یہاں ہوتا تھا گھروں میں. ہماری جو ایک وڈیری گھر کی ہوتی تھی، نانی ہوتی تھی، اماں ہوتی تھی، تو بیٹھ جاتی تھی دودھ میں جو ہے کوئی شربت کوئی ڈال رہی ہیں، کوئی کچھ ڈال رہی ہیں، برفیں ڈال رہی ہیں، اور پھر بچوں کو جناب خوب پلایا جا رہا ہے. تو اس سے یہ جو ایک روٹین تھی، یہ اچھی روٹین تھی، یہ ضروری ہڈیوں کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیلشیم بہت ضروری ہے. لیکن اب ہم پینا نہیں، ایسے ناک بچے بنا رہے ہوتے ہیں، اسمیل اس کی اچھی نہیں لگتی، میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، مجھے وامٹ آ جاتی ہے. تو یہ اس طرح کے آج کل بہانے چل رہے ہیں. بالکل. تو یہ کتنا ضروری ہے، کیلشیم لینا کتنا ضروری ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیلشیم از بیسک کمپوننٹ آف بون، کہ اس کے بغیر ہڈیاں بن ہی نہیں سکتی. اور بیسیکلی جو ہڈی ہے یہ ایک ایسا جسم کا اعضا ہے کہ جو کہ کنٹینیوسلی بنتا رہتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے. تو اگر ہم اس کو باہر سے کیلشیم نہیں دیں گے تو وہ ہڈیاں ٹوٹنے کا عمل تیز ہوتا رہے گا، بننے کا عمل سلو ہوتا رہے گا، تو ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے دودھ کی بات کی ہے، تو دودھ یہ ایک نیچرل غذا ہے، اس کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ 1 کپ دودھ صبح اور 1 کپ دودھ اگر شام کو وہ لے لیں گے تو ان کو کیلشیم اور وائٹامن ڈی سے ریلیٹڈ کسی بھی سپلیمنٹ کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. بحث چل رہی ہے کھلا دودھ لیں یا ٹیٹرا پیک لیں، تو یہ اکثر اس بحث میں ہم کوئی دودھ میں ملک شامل ہی نہیں کر رہے نا اپنی ڈائٹ میں. تو یار کھلا دودھ ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس میں پانی ملا ہوتا ہے، اس میں یہ ملا ہوا ہوتا ہے، اس میں کھاد پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملی ہوتی ہیں، تو یہ نقصان ہے. اچھا بہت سارے میں نے ایڈس بھی دیکھی جس میں کہا جاتا ہے کہ ٹیٹرا پیک جو ہے آپ دودھ بیسٹ ہے، آپ نے یہ استعمال کرنا ہے. یہ دودھ جو بھی ملے آپ پی لیں، آپ کیا کریں یہ بتائیں. اب اس فرق میں ہم الجھتے رہتے ہیں، اور پھر دونوں ہی ٹائپ میں ہی ہم دودھ نہیں لے رہے اپنے غذا میں، فوڈ میں. تو کیا کہیں گے اس وہ میڈم اس کنڈیشن میں جہاں پہ آپ کو جیسے ہمارا بیسکلی 70% جو ہے وہ دیہی علاقہ ہے، تو اس میں ہم کہیں نہ کہیں سے ارینج کر سکتے ہیں. بالکل. جو شہری علاقہ ہے جہاں پہ ہمیں ایشو آ رہے ہیں، جیسے بڑے شہر ہیں، کراچی کا ایشو سنتے ہیں کہ وہاں پہ بیسیکلی کیمیکل والا دودھ وٹس ایور، تو ایسی کنڈیشن میں اگر ہم پراپر کیلشیم فورٹیفائڈ ڈائٹ شروع کر دیں، مینس کیلشیم کو اپنے ڈائٹ کا حصہ بنا لیں، کیلشیم کی کوئی بھی گولی آدھا گلاس پانی میں ڈال کے لینا شروع کر دیں، یا وائٹامن ڈی کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں، تو ہم اپنی وہ جو غذائی ضروریات جو کمی کے شکار ہیں ہم اس سے پورا کر سکتے ہیں. یہ سیکی میں وہ شوں کا لفظ سنا ہوا ہے نا، وہ شوں والی گولی کہا جاتا ہے. تو یار وہ گولی آپ سمجھ گئے کون سی ہوتی ہے کیلشیم کی، تو وہ آپ روٹین وائز آپ کو استعمال کرنا چاہیے. تو وہ تو کسی اس میں بھی کوئی ایج ہے کہ اس ایج میں آپ نے استعمال کرنی ہے، یا کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کچھ اس حوالے سے بتائیں گے. اچھا میں ایک اس میں میری ایک بات ذہن میں تھی جو رہ گئی کہ صرف دودھ ہی نہیں ہے جو کیلشیم کا ذریعہ ہو، سورس ہے، ادر سورسز ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس جیسے دہی ہے، بٹر ہے، ہمارے پاس پنیر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دالیں ہیں وہ بھی کیلشیم کا سورس ہیں. خاص طور پہ بینز جس کو ہم بولتے ہیں، لال لوبیا جو ہے وہ بہت اچھا کیلشیم اور وائٹامن کا سورس ہے. اور اس کے علاوہ جو اگر ہم میٹس کی طرف جائیں تو جو کچھ اماؤنٹ میں بڑا جو گوشت ہے وہ بھی کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا بہت اچھا ذریعہ ہے. اسی طرح سے گرین ویجیٹیبلس آپ کھا سکتے ہیں تھوڑی اماؤنٹ میں. اور اس کے گرین ویجیٹیبلس جن کو ہم کہتے ہیں، جس کے لیٹس آ جاتی ہے، اسپینچ آ جاتی ہے، پالک جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت اچھے سورسز ہیں. ساگ ہمارے سرائکیوں میں تو بہت کھایا جاتا ہے، علاقے میں بہت پایا جاتا ہے یہاں، تو ساگ کا استعمال کر دیں، پالک ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ اور بہت سارے سورسز ہیں جن کو دودھ اچھا نہیں لگتا، تو یہ سورسز بھی ہیں. جیسے لوبیا کی بات کی جا رہی تھی تو لوبیا بھی آپ کھا سکتے ہیں. اچھا تسنیم کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ شوق سے کیا کھاتی ہیں. تسنیم کیا کھاتی ہے شوق سے؟ کچھ کھاتی نہیں کھاتی، بس دیکھتی ہے. مجھے یہ بتا دیں. میں زیادہ تر جوسز پیتی ہوں یا فروٹ.
ٹھیک ہے. اور ملک دودھ سوڈا وغیرہ. تو میں سوچی تھی ابھی مجھے تسلیم کہتی ہے ہوا پہ زندہ رہتی ہوں میں تو یہ سوچ رہی تھی بریڈ میں نہیں لیتی, پتہ نہیں کیا مل جاتا ہے جتنی بھاگ دوڑ ہے. تھوڑی یہ بتاؤ. نہیں ملتا سیاست میں نہیں ملتا, یقین کرے پہ کام کرنا اور نہیں ملتا اپنے لیے وقت ہے نا, نہیں ملتا نا, مجھے پتا تھا. تو پھر کیا ہوتا ہے, چائے پہ گزارا ہو جاتا ہے؟ نہیں, پھر ایسا ہوتا ہے کہ فریج میں جاتی ہوں, وہاں پر میرا یہ شیک بنا ہوتا ہے الحمدللہ. گھر والے بہت خیال کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس کا فروٹ رکھا ہوتا ہے. ہاں, تو میں نے کوئی چیز کھانی ہے اس کے علاوہ دودھ پینا ہوتا ہے میں فریش ہوں. روٹی بریڈ ملے یا نہ ملے, اسی لیے وزن نہیں پڑتا. ہاں جی, بریڈ ملے یا نہ ملے کوئی ٹینشن نہیں. بریڈ اینڈ بٹر ملے یا نہ ملے جی, تو تھوڑا سا فروٹ مل جائے, جوس مل جائے, شیک مل جائے, تو پھر اس سے گزارا ہو جاتا ہے. اسی لیے وزن نہیں بڑھتا. یہ میں بتا دوں, ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے یہ بھی تو پوچھے نا کہ وزن اگر کوئی بڑھانا چاہے تب بھی نہیں بڑھتا. ہاں, ویسے کیا کیا جائے بتائیں, ایسے لوگ کیا کریں؟ اس میں جو ایک امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ کریں کہ اپنی ڈائٹ کو 4 گھنٹے کے وقفے سے لیں, بے شک تھوڑا سا لیں, زیادہ شروع کریں. میں نے اصل بات بتا دی نا, اس لیے کہہ رہے ہیں کھانے کی بڑھائیں, ٹائمنگ کھانے کی بڑھائیں, مقدار چاہے ہاف. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کریں. دوسرا یہ کہ ایٹ لیسٹ 4 سے 5 گھنٹے کی ڈیپ سلیپ لینی ہے انہوں نے, اور ٹائم شیڈیول کریں اپنا. ٹھیک ہے, 10 بجے سو جائیں. ہاں جی, 10 بجے سو جائیں, 6 بجے اٹھ جائیں. مطلب یہ ایک روٹین, اپنی کوئی بھی کام کریں تو وہ روٹین میں اپنے پیٹرن میں لیں. صحت کے لیے چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ایک جس نے وزن بڑھانا ہے, لوگ زیادہ تر گھٹانے کی سائڈ پہ آتے ہیں, بڑھانے والے ویسے بہت کم ہوتے ہیں. بالکل, جو سلم اینڈ سمارٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ مینٹین رہے, لیکن جو ہوتے ہیں تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے یار وزن بڑھانا ہے. اسے پھر سے پوچھا جاتا ہے کہ عائشہ کیسے, تو میں نے تو کہا تھا اکثر کہ چیز اور بٹر اور ان کا استعمال زیادہ کر لیں تو پھر بھی وزن بڑھتا ہے. تو بڑھتا ہے, بالکل بڑھتا ہے. اچھا, ویسے میں موسٹلی اس بات پر ایگری کروں گی, میں نے چیز بے انتہا کھائی ہے لیکن مجھے کوئی اثر نہیں ہوا. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے, کچھ لوگ ہوائی کھاتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ ان کا وزن بڑھ جاتا ہے, اور کچھ لوگ بہت زیادہ کھا لیں اور پھر کہتے رہتے ہیں, چگتے رہتے ہیں وہ لوگ, لیکن پھر بھی ان کا وزن نہیں بڑھتا. مجھے باقاعدہ تو یہ ڈریسنگ نہیں ہے, اور کیا چاہیے. ایکچولی 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو ویٹ, ہائٹ کے حساب سے ویٹ ہوتا ہے. اس کا 5'7" ہے یا 5'6" ویٹ ہے تو اس کے لیے ایک ویسٹ لمٹ ہے کہ اس ادھر سے لے کے ادھر تک اس کا ویٹ ہو, تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ نارمل. دوسری بات یہ ہے کہ باڈی کے اندر فیٹ کانٹینٹ کو وزن کہا جاتا ہے. اگر اس کا بون کانٹینٹ ہے یا مسل کانٹینٹ ہے تو اس کو ویٹ میں, تو اگر 2% سے 8% تک اگر فیٹ کانٹینٹ ہے تو دیٹ وڈ بی آئیڈیل. اینڈ میڈم کے مس کے سینیریو میں دیکھوں تو آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کہ ان کے ویٹ کے حساب, ہائٹ کے حساب سے ویٹ میرا اپیرنٹلی لکس نارمل. باقی اگر جب بھی ویٹ اگر بڑھانا ہے تو اس کے لیے پراپر پہلے ویٹ کیجئے, ہائٹ کیجئے, اور 1-2 بلڈ ٹیسٹ ہیں ان سے کر کے پھر آپ کسی روٹین پہ اپنے آپ کو کچھ شروع کیجئے. اگر موڈ ہے تسلیم, یہ ضروری ہے, یہ اپنے لیے وقت نکالنا ضروری ہے. ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو ٹائم نکالنا اپنے لیے ضروری ہے. اگر آپ نے فٹ رہنا ہے, اگر آپ نے ہیلدی رہنا ہے تو ایکسرسائز بھی کرنی ہے, اپنی ڈائٹ پہ بھی فوکس کرنا ہے, وقت پہ بھی کھانا ہے, وقت پر سونا ہے, تو کچھ چیزیں ہیں جو مینٹین کرنی پڑیں گی اور اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک چھوٹی سی میں بات ایڈ کر دوں, میں پڑھ رہا تھا پریزیڈنٹ بش کے حوالے سے, تو جب وہ اپنے پریزیڈنٹ تھے تو وہ اپنی جتنا مرضی ٹف شیڈیول ہو اس کے اندر سے 35 to 40 منٹس اپنی واک کے لیے, گولف کے لیے نکالتے تھے ڈیلی بیسس پہ. اب آئی تھنک پریزیڈنٹ بش سے زیادہ بزی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, تو نکالا جا سکتا ہے. بالکل نکالا جا, لیکن میرے لیے تو واک بھی ضروری نہیں ہے. ہاں, میں تو سمارٹ ہوں, میری تو واک بھی ضروری ہے. تو یہ کہنے کی بات ہے, لائٹ سی واک آپ کریں گی, آپ کو بھوک لگے گی. ایگزیکٹلی, یہ بات ہے. جو لوگ واک نہیں کرتے, کم چلتے پھرتے تو ان کو بھوک نہیں لگتی. دیکھیں یہ جی, میرا آپ کو پتا فل ورک ہی کام چلنا پھرنا. ہاں, تو یہ تو تھکا دینے والے کام ہے نا. واک آپ کو تھکاتی نہیں ہے. نہیں, واک آپ کو تھکاتی نہیں ہے. یہ تو آپ ایک ٹینشن لے کے ڈپریشن کام تو کر رہی ہیں, لیکن کچھ چیزیں تھکا دیتی ہیں. تو تھکانے والے کام فٹنس میں نہیں آتے. اچھا تسلیم, ہم بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی خواتین کے حوالے سے, ان کے کیونکہ آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے, ہم کہتے ہیں اویئرنیس آ رہی ہے, کہیں خواتین کو اپنے حقوق کے حوالے سے اویئرنیس آ رہی ہے, اور لیکن طلاق کی ریشو میں نا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کرائم کی ریشو میں جنوبی پنجاب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, وہ بھی خواتین کے حوالے سے. پچھلے دنوں میں بہت سارے کیسز میں نے ڈسکس کیے تھے. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ہم بات کرتے ہیں. تسلیم, وقفے کا وقت ہو گیا, ابھی تو وقفے پہ جا رہے ہیں, واپس آتا ہے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر۔ تسلیم سے بات ہو رہی تھی وقت سے پہلے جنوبی پنجاب کی خواتین کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور جہاں مسائل ہیں مسائل پہ بھی ہم بات کریں گے۔ کیا کہتے ہیں تسلیم، کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں آشا، ایسا ہے کہ خواتین کے مسائل تو کبھی ختم ہونے نہیں، بالکل، اور آپ نے دیکھو گی اب جو ریشو ہے ڈائیورس کی بہت زیادہ بڑھ گئی، انکریز ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے یہاں خواتین کو اویئرنیس آ گئی ہے، پہلے وہ بولتی نہیں تھی، وہ کچھ کھا رہی ہوتی تھی، مارے کھا رہی ہوتی تھی گھر میں، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ریشو میں اضافہ ہو، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیہی علاقوں میں ابھی تک اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے۔ ابھی وہ بیچاری مار کھاتی ہے، ابھی وہ وہیں پر چار دیواری میں بیٹھی، وہ بیچاری وہی صاف سو رہی ہے بیٹھی، اپنے خاوند جو کہہ رہے تھے بیٹھے رہنا۔ ہاں، شام کو اس نے آنا تو پوچھنا جی کچھ کیا، اس نے کہا جی نہیں کیا، اسے اٹھایا تو جوتی اٹھائی تو مارنا شروع کر دیا، مار پیٹ عام سی اب ہو گئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں طبیعت خراب تھی، بیمار تھی، یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے نہیں پوچھنا کہ آپ کو کیا کنڈیشن تھی، کیا بیمار تھی، کوئی تکلیف تھی، اس نے خاوند نے روز بہانے لب دی، روز بہانے لب دیے، پٹی بنی ہوئی ہے تو تہائی میری یہ تھے وہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ وجہ یہ ہے، ایک تو بیچاری اچھی ڈائٹ نہیں کھا رہی تھی۔ آج میں بتا دوں آپ کو، جی اکثر دیہی علاقوں میں جو ڈرامے ہمیں دکھائے جا رہے تھے یا ہم جاتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں، خواتین ہمیشہ ماتھے پہ پٹی باندھ کے نہ پھر رہی ہوتی ہیں اور طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے۔ ایک سال ب سال بچوں کا آنا ایک یہ وجہ ہوتی ہے، جیسے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب، امیونٹی کم ہوتی ہے خواتین میں، اور پورے گھر کو کے ساتھ ساتھ ان کے جو کھیت کھلیان ہے وہاں بھی وہ جاتی ہیں، وہاں بھی کولوں کے بیل کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں، دودھ جو گائے بھینس سے پالی ہوتی ہیں وہ والا سارا کام بھی وہ سنبھال رہی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ یار وہ انسان ہے، اب میں کیا کہوں۔ دیکھیں ان کو ایک تو ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کا کسی انداز سے بھی خیال نہیں رکھا جاتا، بس ان کو یہ کہا کام کرنا ہے آپ نے، اور پھر جب بیمار ہو جائے تو اچھا علاج میسر کا نام، اچھی خوراک کا میسر نہ آنا، تو یہ چیزیں ہیں، یہ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بات بھی اس میں ہٹا سٹا کی شادیاں بھی آ جاتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں پھر چھوٹی کم ایج کی شادیاں بھی کوئی بڑا اثر ہے اس کا نا، اس میں بہت زیادہ اثر ہے کہ ابھی لڑکی بالغ نہیں ہوتی، اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اس پر بھی ایکشن ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح خاموشی سے کر دیتے ہیں، نہیں بتاتے، پھر اینڈ کیا ہوتا ہے جی جلدی اس کے ڈائیورس ہو جاتی ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں، جھگڑے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں پر قابو پانا بہت مشکل ہے۔ آئے دن آپ دیکھیں وومن کرائسس سینٹر جائیں آپ، ادھر آپ کو یہی کیسز زیادہ کرائسس اور کرائم میں جب اضافہ دیکھتے ہیں، ابھی 2 کیسز ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا، دونوں میں اگر جائز ہم اس کو صرف نیگیٹو وے میں ہم نے جج کیا کہ خاتون نے عاشقی میں عشق میں کیا کیا کر دیا، بچوں کو مار دیا، کہیں اپنے جو ہے ریپ ہو گیا، فلاں ہو گیا تو اس کی مرضی شامل تھی، یہ تھا وہ تھا۔ تو کہیں دیکھا ہے کہ اس بیچاری نے دونوں جگہ پر اس کے ساتھ یہی ہوا کہ پیرنٹس نے شادی کر دی اور پوچھا نہیں گیا، اور کہیں جا کر جانا نہیں جاتا کس طرح کی وہ زندگی گزار رہی ہے، تو بس کر دیا جھونک دیا۔ وہ آپ کو فکر یاد ہے نا، ہم نے تھے جا رہی تو مر کے واپس آنا، سانو نہیں دسنا، آئی تو صلح کر کے مرنا تو اتنے مر دیا۔ فکر جو نا لڑکی کو پہلے دن سے جو سنا دیا جاتا ہے نا، وہ لڑکی بیچاری وہیں پر بس ہو جاتی۔ تو پھر جہاں کے یہ جو کرائم ہے اس میں اضافہ کی وجہ یہی ہے، اصل وجہ ہی یہی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک روزانہ نہیں تو ان کی طبیعت حال پوچھتے رہے، اور یہ نہ کہیں کہ آپ نے وہاں ہی رہنا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ بیان کریں، لیکن ان کو ضبط نہیں کرنے دیں، گٹ کے جینے والی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، میرے سامنے کچھ عرصہ پہلے ایک ماں روتی آئی اور مجھے کہا کہ میرا یہ دیکھو نیوز اس پہ ہو سکتی ہے تو کرو، پروگرام کرو، تو میں نے کہا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے کہ پہلے کورٹ میں جاؤ۔ اس کی بچی کو نا اس کا کہنا تھا کہ کرنٹ لگا کے مار دیا گیا، کہ وہ پنکھی کا جو سوئچ تھا اس کا وہ ننگا تھا اور گھر والوں کو پتا تھا اور اس کا ہسبینڈ نہیں تھا، اور انہوں نے پلان کیا ہوا تھا اور وہ جہیز کم لائی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہے آشا، ابھی بھی ایسے، میں نام نہیں لے سکتی یہاں پر، کچھ میری فیملیز میں بھی ایسا دیکھا گیا، کچھ لوگوں نے مجھے کمپلینس کی کہ لالچ لوگوں نے اتنا گیس سسرال لیا، اب اپنے گھر سے یہ حصہ لے کے آؤ جہیز میں اپنے جو ہے، تب آپ کو رکھا جائے گا، یا آپ مجھے یہ چیز منگوا دو، ہر روز کوئی نہ کوئی نہیں آنا، انہوں نے ڈیمانڈ۔ کتنے ورک کرنے کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ ابھی کتنے بہت ورک کی ضرورت ہے۔ میں اس معاملے میں قوانین بنائے گئے، قانون بنائے گئے ہیں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے، خواتین کے حوالے سے پروٹیکشن نہیں ہے کہیں جا کر۔ لاہور میں لیکن جتنا ورک ہو رہا ہے کم ہی محسوس پھینک دیا گیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ ریشو ختم ہو گئی، اب شاید اس طرح کے کیسز تو انکار، رشتے پہ انکار سے اس پہ سزا پھینک گئے۔ وہ بیچاری کام پہ جا رہی تھی اور جب راستے میں اس کو روکا اور کہا گیا ہم آپ کو پہنچا دیتے کہ نہیں میں نے نہیں، تو وہ اس کے اوپر جگ اٹھا کے، جس میں کوئی اسٹیل کا جگ تھا اس میں تیزاب تھا، وہ بیچاری پوری اس کو جو ہے
اس کا فیس بگاڑ دے. یار یہ تو بہت زیادتی ہے, اس طرح سے تو نہیں کیا جاتا کسی کے ساتھ. تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ ٹینشنیں جو ہیں مزید ٹینشنیں دیتی ہیں بندی کو, مجھے بھی ہوتی ہے ان چیزوں سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں علاج کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں باڈی پین کی بات کرتے ہیں, جوائنٹ پین کی بات کرتے ہیں, تو علاج کیا ہے؟ گھروں میں جو عام ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے, بڑے بزرگ جو کر رہے ہوتے ہیں, تو مالش کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے, جس میں تلوں کا تیل ہے, بادام روغن ہے, لونگ کا تیل ہے, پتہ نہیں کون کون سے 2-4 جو ہے تیل, اولیو آئل ہے, مکس کر دیے جاتے ہیں, اور یہ جو ہے مالش, اور پھر گرم پٹیاں باندھ کے. تو کہ یہی مسئلے کا حل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے جو آپ نے بات کی اس میں 1-2 کمنٹ کرنا چاہوں گا. میں نے دیکھا کہ جیسے میری مدر نے مجھے پالا, میری مدر از اے ڈاکٹر اینڈ شی از اے ورکنگ لیڈی, اور جس طرح سے میری مسز میرے بچوں کو پال رہی ہیں, تو آئی ریئلی سیلوٹ دا لیڈیز. ماشاء اللہ یہ بڑا ان کا ہمت کا کام ہے, اور یہی لیڈیز ہی کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اور ہم سب لوگوں کو ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے, اور اس بات کو احساس کرنا چاہیے کہ دے آر ریئلی ڈوئنگ دیئر ورک پراپرلی. اپنی ڈیوٹی جو ہے بہت اچھی طرح سے سر انجام دے رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے, اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. چاہے آپ ہیلپ آؤٹ کریں یا نہ کریں, لیکن مان جائیں کہ واقعی خواتین جو ہے آپ کو گھر کو سنوار رہی ہیں, آپ کی فیملی کو سنوار رہی ہے. تو یہ ہمیں مرد حضرات کیا کرتی ہیں, بس یہ تو عام سا کام ہے, کر کے ایک دن دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے. واپس آتے ہیں, پروگرام اینڈ ہونے والا ہے, تو بتائیں علاج کیا؟ اچھا, اس کے اندر جو میرے پاس جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے, تو وہ جو کوئی گھر کا ٹوٹکا کر رہا ہوتا ہے, تو میں اس کو اس سے منع نہیں کرتا ہوں. ریزن اس کی یہ ہے کہ اس کی ہو جاتی ہے. ہاں جی, ایگزیکٹلی, یہ تو بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کے گھر کا انفلوئنشل بندہ, آپ کی مدر یا فادر یا کوئی دادا کوئی بات کہے, تو آپ بہت انفلوئنس رکھتی ہے وہ بات. اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو جو پراپر جو میڈیکلی اوتھینٹک ایڈوائس ہے, وہ میں ساتھ ان کو دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے میڈیسن دینے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں, تو وہ میں میڈیسن ایڈ کر دیتا ہوں. یا اگر اس کو مجھے لگے گا کہ یہ جو ایکسرسائز یا مارچیں کر رہے ہیں یہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں, تو میں ان کو اس چیز سے روک دیتا ہوں. اگر فرض کریں کہ جوڑوں کو اگر آپ بہت دیر تک باندھ کے رکھیں گے تو جوڑ خراب ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑی کامن پریکٹس ہے کہ پٹی باندھی اور باندھ کے چھوڑ دیا. تو ان کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کس کے پٹی نہیں باندھنی, زور زور سے مالشیں بالکل نہیں کرنی. یہ پٹھوں کے جو ریشے ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں اور جوڑوں کو کمزور کر دیتے ہیں. وین ڈیمیج ہوتی ہے, مین مسئلہ یہ بھی ہے, اور یہ ہوا میرے ساتھ. بلکہ میری بہت ہی پیاری جو ہے ایک فرینڈ ہے, ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا, اور ان کو یہاں کا جو اکثر درد نکل آتا ہے, اور اس کو کچھ مچھے کا درد کہتے ہیں, یہ بھی سرائکی کا لفظ ہے. میں کہاں سے ورڈ ڈھونڈتی ہوں. نہیں, وہ اچانک درد اٹھتا ہے, وہ آپ کو غلط لیٹنے سے یا سونے سے ہو جاتا ہے, اس درد کی میں بات کر رہی ہوں. تو وہ اس خاتون نے, کام والی باجی آئی اور ان کو کہا کہ یار مجھے درد ہے, مالش کرتے. تو خواتین جو ہے بڑا زور لگوا کے مالش کر رہے تھے, بھائی درد نکل جائے گا. تو ڈیمیج ہو گئی ان کی وین, اور وہ اس کا 2 سال علاج کراتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ مالش اگر کرنی ہے تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ بے شک آئل سے کریں یا بام ہم جو دیتے ہیں اس سے جسٹ اس کو لیپ کریں, زخم والے ایریا پہ, جو پین والے ایریا پہ اس کو لیپ کریں اور اس کو چھوڑ دیں. تھوڑی دیر کے لیے گرم پٹی باندھیں, جب وہ اندر جذب ہو جائے اتار دیں. تو دس از دا پراپر وے آف پٹی لگانے کا پراپر طریقہ یہ ہے. پین کلر کھانا ہی مسئلے کا حل؟ اب یہاں مجھے یہی ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ اکثر پین کلر ہی کھا رہے ہوتے ہیں اور دیے جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر حضرات معذرت کے ساتھ. کیا یہ کتنا عرصہ کھائیں اور کب تک کھائیں؟ کیا یہی ہے علاج کا طریقہ کار؟ کیا کہیں گے آپ اس میں؟ ایسا ہے کہ درد کی نوعیت پہ دوائی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. کچھ جگہوں پہ صرف پین کلر کافی ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پہ پین کلرز کے ساتھ ہم نے ٹونکس بھی ایڈ کرنے پڑتے ہیں ہمیں. تو پھر پین کلر کو آہستہ آہستہ کم کرنا ضروری ہے, اور باڈی کو ایکٹیویٹی کی طرف, ایکسرسائز کی طرف لانا ضروری ہے. وہ مریض کے اصل علاج کا باعث بنے گی. لمبا عرصہ پین کلر کھانے سے نہ صرف معدے پہ, گردوں پہ بھی اثر ہو سکتا ہے, اور نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے, سائڈ افیکٹ جس کو بولتے ہیں. تو لمبے عرصے تک پین کلر کھانا نہیں چاہیے. اور دوسرا یہ کہ زیادہ پین کلر کھانے سے باڈی اس کے اگینسٹ ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے, رسپانس کرنا چھوڑ دیتی ہے. کھاتے رہیں گے آپ گولیاں تو کوئی فرق ہونے. اکثر لوگ اس کو بڑا پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دے دو, پین کلر پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. اکثر ڈاکٹر صاحب یہی لکھ کر دیکھتے بھی ہیں معذرت کے ساتھ, آرام آ جائے, کہ انجیکشن لگا دیا, اب وہ 2-4 دن تو آرام آیا, لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. وے آف لیونگ چینج کرنا ہے, ڈائٹ پہ فوکس کرنا ہے, اور اچھے سے ڈاکٹر کو دکھانا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. تسنیم کوکب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کی ہم لوگوں نے. اور ذاتی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.